अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7वां पारा है। 4 रुकू हमारे हो गए हैं और आज 5वां रुकू हमने शुरू करना है। बस वो 4 हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा यजमउल्लाहु रसूला, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह ताला रसूलों को, फ़यक़ूलु पस वो पूछेगा माज़ा उजिबतुम, तुम्हें क्या जवाब दिया गया। काल वो कहेंगे ला इल्म लना, हमें तो कोई इल्म नहीं, इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू जानने वाला है गैबों का। अब इसमें ये रसूलों से पूछना तुम्हें क्या जवाब दिया गया, असल में ना कौम को मलामत की जा रही है कि जिन्होंने रसूलों का कहना नहीं माना तो हर उम्मत के साथ रसूल को बुलाया जाएगा और फिर अल्लाह ताला सबसे पूछेंगे कि बताओ तुम्हें क्या जवाब दिया गया था। अब हालांकि नबियों को तो पता है ना उन्होंने क्या कौम ने जवाब दिया, लेकिन वहाँ वो कहेंगे अल्लाह ताला तुझे सारा इल्म है, तू गैबों के हाल जानता है। यानी हो सकता है किसी का दिल तो मुझे नहीं बताना कि दिल के साथ किसी ने क्या किया, तो ये सारे हालात तू ही जानता है। कौम को मलामत की गई है और रसूलों को असल में बरी ज़िम्मा करार देने के लिए कि रसूलों ने सारा पैगाम पहुंचा दिया था। इसलिए पूछा तुम्हें क्या जवाब दिया गया, या तुमने मेरा पैगाम उन्हें पहुंचाया तो उनका क्या रवैया था। और इसका आला जब कहा अल्लाह ताला ने या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम उसको नेमती अलैका, तो याद कर मेरी नेमत जो तुझ पर है, वाला वालिदतिक और तेरी वालदा पर, इस अय्यत का बिरूहुल कुदस, और जब मैंने मदद की तेरी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो कल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, तो कलाम करता था लोगों से गोद में और देर उम्र में। वैज़ अल्लम तो कल किताबा, जब मैंने सिखाई तुझको किताब, अल हिकमत और हिकमत, व तौरात वल इंजीर और इंजील, वैज़ तखलुक़ मिना तीन, और जब तो बनाता था मट्टी से, कहयाति तैर परिंदे की शक्ल, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, फ़तनफ़ुख़ु पस तो फूंकता था, फ़ीहा उसमें, फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी वो परिंदा हो जाता था मेरे हुक्म से, वतुबरुल अकमह, तो अच्छा करता था पैदाइशी अंधे को, वलबरस पैदाइशी कोढ़ी को, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, वस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, जब तो निकालता था मुर्दों को मेरे हुक्म से, वैस कफ़फ़तु, जब मैंने रोका बनी इसराइल को, अनका तुझसे, इस जीत का जब तू आया उनके पास, बिल बैनाती वाज़िया निशानियों के साथ, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो कहा काफ़िरों ने मिनहुम उनमें से, इन हाज़ा नहीं है ये, इल्ला सिह्र मुबीन मगर जादू वाज़िया। अब ये सारे मौज़ों का अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं, लेकिन हर एक के साथ देखे कि परिंदे की शक्ल तो मेरे हुक्म से बनाता था, तो रूह फूंकता था मेरे हुक्म से परिंदा होता था। यानी यहाँ ये बताना मकसद है कि नबियों के अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ होता है। फिर कहा कि पैदाइशी अंधे कोढ़ी को अच्छा करता था, जिस पे आप हाथ फेरते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो बंदा सेहतयाब हो जाता था, पैदाइशी कोढ़ी अंधा। इसके अलावा मुर्दों को तो निकालता था मेरे हुक्म से, मुर्दों पे भी हाथ फेरते थे, जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। अल्लाह की तरफ से बार बार आ रहा है बेइज़्नी बेइज़्नी बेइज़्नी, शायद इसलिए बार बार आया हज़रत ईसा के लिए कि वो नाउज़ुबिल्लाह ने हज़रत ईसा को अल्लाह कहना शुरू कर दिया था ना, तो बताया कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं था, मेरे हुक्म से सब कुछ होता था। और जब मैं बनी इसराइल को तुझसे रोका, यानी जब तूने उन्हें आके पैगाम दिए तो ये खिलाफ़ हो गए, तो मैंने ही उनके दिल को नरम किया कि वो तेरे ख़िलाफ़ ना उठें। तो ये सारा जो है ये मेरे ही तौफीक से हो रहा था। और काफ़िरों ने कह दिया था ये खुला जादू है, यानी बहुत कम लोग जब हवारी मान लाए थे तो अल्लाह ताला कहता है मैंने उनके दिल में डाला कि तुम ईमान ले हो। तो इसलिए हिदायत देना, गुमराह करना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वही तो है तो हवारी ही ना, आगे आ भी गया कि जब मैंने दिल में डाला हवारियों के, अनामिन बी व रसूली के, मान लो मेरे साथ मेरे रसूल के साथ, कालू तो वो कह उठे आ मन्ना हमें मान लाए, वशद और तो गवार है भी अन्ना ना मुस्लिमून, ये कि हम फरमा बरदार हैं। इस काल हवारियों ना, जब कहा हवारियों ने या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्तती रब्बु का, क्या ताकत रखता है तेरा युनज़्ज़िल लेना कि उतारे हम पर माइदतन दस्तरखान मिनस समाई आसमान से। काला, तो कहा हज़रत ईसा ने इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला के साथ मजबूत रहो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यानी ईमान ला के को मेरे पे एहसान नहीं किया, तुम ईमान ले, उसके मुकाबले में आप ये मांगते हो कि हमें ऐसा कोई हो जाए कि हमारे पे दस्तरखान उतर है। यानी उनको ये था कि जैसे हज़रत मूसा की कौम पे मन सलवा उतरता था, हम पर कोई दस्तरखान आसमान से उतरे।
تو حضرت عیسیٰ نے انہیں کہا کالو کہا نریدو، یعنی انہوں نے جواب دیا جب انہوں نے کہا نا حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح کا مطالبے نہ کرو۔ اس طرح یہ نبی منع کرتے تھے کہ جب کوئی مطالبہ کرتے تھے اس کے جواب میں جب معجزہ آتا تھا نا، پھر جب کوئی انکار کرتا تھا تو پھر اس پہ بہت بڑا عذاب آتا تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا کہ مطالبہ نہ کرو۔ کالو تو وہ کہنے لگے نریدو، ہم یہ چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، ونعلم، اور ہم جان لیں ان کا صدقتنا، کہ تو نے سچ کہا، ونکون علیہ من الشاہدین، ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اپنا اطمینان چاہتے ہیں۔ اب دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، دل سے لے آئے ہوں گے ایمان، جیسے حضرت ابراہیم علیہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے دکھا تو پرندوں کو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہتے ہیں میرا دل اطمینان چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے بھی کہا ہم ایمان تو لے آئے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ہم اطمینان چاہتے ہیں کہ تو نے جو کہا سچ کہا، کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برحق ہے، تو ہم پھر گواہی دیں گے، یعنی بعد کے لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ سچے ہیں۔ کالا کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم اللہ ربنا انزل علینا مائدتن، ہم پر دسترخوان اتار دے من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، لاولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے، وآیۃ من کا، اور نشانی ہوگی تیرے طرف سے، ورزقنا، تو رزق دے ہم کو، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلها علیکم، میں سے تم پر اتار تو دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد تم میں سے انکار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم میں کیا گیا تھا، من سلوا جمع کرنا شروع کر دیا، گلنا چلنا شروع ہو گیا، پھر ان سے یہ نعمت چھن گئی، تب بھی اللہ نے کہا تھا ہم نے ظلم نہیں کیا، خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں اتار تو دوں گا، میرے اختیار میں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جو قوم نے انکار کیا تو پھر ایسا عذاب دوں گا پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا، اتخذونی امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو سوائے اللہ کے۔ کالا، تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیں گے، سبحانہ کا پاک ہے تو، ما یکون لی، میرے تو لائق ہی نہیں، ان اقولا، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں اسے کہتا، فقط علمتا، تو اس کو جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، نہیں میں جانتا جو تیرے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ انہوں نے بڑی ذمہ ہو کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ بات کیوں کہتا جس سے مجھے حق نہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ کسی نبیوں کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کتاب، کسی انسان کے لائق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھر میرے ہو جاؤ، بلکہ وہ تو کہتے تھے رب والے ہو جاؤ۔ اب یہاں بھی وہ نعوذ باللہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ مجھے خدا مان لو، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم کو، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ جی تو اس سے پاک ہے، میرے تو لائق ہی نہیں تھا میں تیرے ساتھ شریک کرتا، یا میں انہیں کہتا کہ مجھے معبود بنا لو۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر میں یہ کہتا تو تجھے جانتا، یعنی اپنی صفائی پیش کر کے پھر بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کہا ہوتا تو اسے لازمی جانتا، اور جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے، اور تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، الا ما امرتنی بھی، مگر جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، جب تک میں ان میں موجود تھا میں گواہ تھا، ما دمت، جب تک میں تھا فیہم ان میں، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت رقیب علیہم، تو ان پر نگران تھا، یعنی جب تک میں ان میں موجود تھا میں انہیں شرک سے روکتا رہا، میں کہتا رہا اللہ کی معبود ہے، اگر میرے بعد انہوں نے بالکل ہی اس بات کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تو نگران تھا، پھر مجھے نہیں پتہ۔ اب دیکھیں کوئی بھی نبی جب تک تو سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جو انہیں غیب کا علم دیتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نبی غیب کا علم جانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے نبی کا مطلب ہے، نبی کا لفظی مطلب ہے خبر دینے والا، جنہوں نے شرک کرنا ہے اس کا معنی کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے ویسے اس معنی میں، یہ خیال رکھنا کہ غیب کی خبر دینے والے وہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن وہ کس معنوں میں کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی جو ہم کچھ کر رہے ہیں نا تو ہمارے نبی یہ جان رہے ہیں، غیب کا انہیں علم ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا دیتے ہیں نا نبی کو، تو ان کا فرض ہے کہ آگے قوم تک پہنچا دیں۔ اب دیکھیں قرآن بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، ٹھیک ہے، ان پہ نازل ہے، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔
اب ہم یہ کہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ اسی طرح جو ایسی باتیں مستقبل میں ہی ہونے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ یہ باتیں ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب کہیں کہ غیب کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہی بات حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتا دی۔ تو اس لیے وہ صرف خبر دینے والے ہیں، غیب کی خبر دینے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والے، تو پھر جتنے نبی ہیں، نبی کا معنی پھر یہ ہوگا غیب کی خبریں دینے والے۔ تو حضرت عیسیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب تک میں موجود تھا تو مجھے پتہ ہے، جب اللہ تعالیٰ میں آ گیا مجھے نہیں پتہ پیچھے سے انہوں نے کیا کیا ہے، اور تو ان پر نگران تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لهم، اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی معاف کرنا، عذاب دینا تیرے اختیار میں ہے۔ ساتھ کہہ دیا کہ تو زبردست حکمت والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ عذاب دینے میں حکمت ہے یا انہیں معاف کر دینے میں حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنا اختیار، تیرا اختیار ہے۔ قال اللہ، کہے گا اللہ تعالیٰ پھر اس دن کہے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ دن نفع دے گا سچوں کو، صدقم، ان کی سچائی کا، یعنی جو توحید پر قائم رہے، اللہ کے لیے حق کی گواہی دے دی، یہ دن انہیں نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور راضی ہو گئے اس سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں جو اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی خوشخبری انہیں دنیا میں دی جا رہی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ آیت ہم نے پیچھے پڑھی، رضوان من اللہ اکبر، دنیا اس کی جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر آخری پارے پڑھیں گے اب دیکھتے جائیں گے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں۔ یہاں تو زیادہ یہی آ رہے ہیں باغات ہوں گے اور جوڑے ہوں گے، آگے سارا نقشہ کھینچا گیا کہ کس طرح اس پہ بیٹھے ہوں گے، کیا ہوگا۔ تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم راضی ہو، سب کچھ مل گیا، کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ مل گیا، ہمیں تو اور کچھ چاہیے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہیں اور ایک نعمت سے بتا دوں کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ رضوان من اللہ اکبر، بعض حدیث میں ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ سے اس سے بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ تو رضوان من اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کیسے حاصل کرو گے، کہ جب سچائی پہ قائم رہو گے تو پھر ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ہم جب اس سے راضی کب ہوں گے؟ جب ہمارا توکل اور یقین پختہ ہو جائے گا۔ جب تک ہمارا توکل پختہ نہیں ہے تو ہم کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ۔ اچھا آگے ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورۃ المائدہ ہماری مکمل ہوگی۔ آج ہم نے سورۃ انعام اب شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، شریک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے، ثم قضی اجلا، پھر تمہاری مدت مقرر کر دی، واجل مسمی، مقررہ مدت اندہ اس کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ پھر وہی بات توحید کے ساتھ بات شروع کی ہے، اور نشانیاں بتاتے ہوئے کہ آسمان زمین، یہ تو آسمان کو چھت بنایا، زمین کا فرش بنایا پڑ چکی، اب اندھیرے اور روشنی بنائے۔ اندھیرے میں نے کہا تھا گمراہی، اور جو روشنی ہے وہ ہدایت۔ یعنی اللہ نے خیر اور شر کے ساتھ تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج دیا۔ اب جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شریک رہتے ہیں، یعنی اللہ نے ہدایت واضح کرنے کے باوجود، روشنی واضح کرنے کے باوجود وہ روشنی کو حاصل نہیں کرتے۔ تو اس نے خیال کرو کہ جب رب کے ساتھ شریک رہتے ہو تو یہ تو سوچا کرو کہ تمہاری ابتدا کیا ہے۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے کہ متاع الہین، ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، تم نے مستقل یہاں اس دنیا میں نہیں رہنا۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے پیدائش پہ غور کرو اور یہ سوچ لو کہ اللہ نے ایک مدت کے لیے تمہیں مہلت دی ہے یہاں پہ، کہ اتنی دیر تم یہاں رہو گے جتنی اللہ نے لکھی ہے، اس کے بعد آخری کار تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر تم شک کیوں کرتے ہو؟ یعنی تمہیں دوبارہ اٹھنے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ تمہارے سامنے لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، پھر تمہیں چاہیے کہ یہ یقین رکھو کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر لا یستاخرون ولا یستقدمون، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین میں ہے، یعلم سرکم و جہرکم،
وہ تمہاری بیت اور کھلی باتیں سب جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس کوئی ان کے رب کی طرف سے نشانی نہیں آتی تھی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے تھے۔ فقال، کہا، فقط کذبوا بالحق، تحقیق انہیں جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس ساری خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی وہی بات ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، زمین اپنے حالات کھول دے گی، سینوں میں جو کچھ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، تو پھر جن کا مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ اللہ نے ان کو جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے ان کا درجہ بہت اوپر کر دیا ہے، اور مذاق اڑانے والے ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو جس کا مذاق اڑاتے تھے انہیں وہ پتہ چل جائے گا۔ علام یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کما ہلاکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنی ہم نے ان سے پہلے قومیں ہلاک کی ہیں۔ یعنی قیامت کا تو انہیں پتہ چلے گا ہی، لیکن یہاں دنیا میں نے ان کے لیے قوموں کے حالات اس لیے بنائے ہیں، بیان کیے ہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ پہلی قومیں اور بستیاں کیوں ہلاک ہوئی ہیں، وہ اپنے مال کے بنا پہ ہلاک ہوئی ہے، تو انہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں انہیں ٹھکانہ دیا، قوم عاد، قوم سمود، یہ فرعون، یہ سارے اتنے بڑے بڑے محل بناتے اور پہاڑوں سے تراش تراش کے گھر بناتے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا۔ اہل قریش اصل میں اپنے آپ میں یہ فخر ہی کرتے تھے نا کہ ہم اتنے بڑے بڑے تھے، اتنی بڑی بستیاں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی آدمی کو ناؤذ باللہ رسالت دے کے بھیج دیا۔ تو کہا تم اپنے پر کیا دندناتے ہو، اپنے پہلی قومیں دیکھو جو کتنی طاقتور تھی، تم سے زیادہ مضبوط تھیں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ان کا کیا حال ہوا۔ تو تمہارا بھی حال ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تو ہم نے تو انہیں وہ ٹھکانہ دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے تیز بارش بھیجی، وجعلنا النہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنائی ان کے لیے نہریں جن کے نیچے باغات، نہریں چلتی تھیں ان کے محل کے نیچے سے، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ فرعون نے یہی کہا تھا نا اپنی قوم سے کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ کہیں موسیٰ کے پیچھے نہ لگ جانا، میرے پاس محل ہیں، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، میرے پاس کنگن ہیں، نعوذ باللہ، اور موسیٰ جو ہے زبان کا بھی کلیئر نہیں ہے، لکنت ہے زبان میں، تو کہیں اس کے پیچھے نہ لگ جانا۔ تو کہا یہ جو اتنے ترانے والے تھے ان کا کیا حال ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم دوسری قوم لے آئے۔ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب کاغذ کی صورت میں، فلمسوہ بایدیہم، تو وہ اس سے چھوتے اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تو پھر کہتے کافر، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ کہتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم پر کتاب بھی صورت میں کوئی آئے، جیسے حضرت موسیٰ پہ تختیاں آئی تھیں ساری تو لکھی صورت میں آئی تھیں، تو آپ پہ وہی آتی ہے تو ہم اس کو کیا مانیں، لکھی صورت میں ہمارے سامنے کتاب آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتاب کی صورت میں بھی نازل کرتے نا، تو انہوں نے اپنی مرضی کی بات جو تھی وہ رکھ لینی تھی، دوسری باتوں کو ختم کر دینا تھا، جو انہوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا۔ قالوا، اور پھر یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، لقضی الامر، تو کام کا فیصلہ کر دیا جاتا، ثم لا ینظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی فرشتے جب آتے ہیں تو یا تو اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب لے کے آتے ہیں، جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے آتے ہیں۔ ولو جعلنا ملکا، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، لجعلنا رجلا، تو ہم اسے آدمی کی صورت میں بھیجتے۔ یعنی جیسے ان کا مطالبہ ہے کہ فرشتہ بھیجتے بھی تو آدمی صورت میں اس لیے ہے کہ آدمیوں کی طرح بھیجے گئے نا۔ وہ کہتے تھے نا فرشتہ آتا کوئی اس کی مدد کے لیے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بھیجتے۔ تو جب رہے انسان رہتے، اگر فرشتہ بھیج دیتا نا اللہ تعالیٰ، پھر کیا اعتراض ہونا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ تو کوئی خواہشات ہے ہی نہیں، تو ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ اس لیے انسان کے لیے انسانوں میں سے ہی، اور پھر کہا تمہارے درمیان میں سے ایک بندے کو چنا ہے تاکہ اس کی زندگی تمہارے اندر موجود ہے، تمہیں پتہ ہو کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ ہم نے کوئی ان نون بندہ باہر سے لا کے نہیں بٹھا دیا، قوم میں سے ہی جو تمہارے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہاں تک انہوں نے حضرت شعیب کو کیا کہا تھا کہ تو پہلے تو بڑا ہی امید والا تھا ہمارے درمیان، یعنی تیرے میں بڑی خوبیاں تھیں، ہم تجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، یہ تو نے آپ کیا ایسی ایسی بہکی باتیں شروع کر دی ہیں۔ حضور نوح علیہ السلام کو انہوں نے یہی کہا، یعنی ہر رسول کو انہوں نے ایسا ہی جواب دیا کہ جب تک یہ تو توحید کی دعوت نہیں دے رہا تھا تب تک تو بڑا اچھا تھا، یہ تو نے جھوٹے معبودوں کی نفی کر دی یا باوجداد کے دین کی نفی کر دی، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ تجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے یا نعوذ باللہ تجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، ہم انہیں شبہ میں ڈال دیتے جو وہ شبہ کرتے ہیں، یعنی فرشتہ بھی بھیجتے تھے، ہم نے انسانی صورت میں بھیجنا تھا
دیکھیں نا حضرت مریم کے پاس جبرائیل انسانی صورت میں آئے تھے نا، اس لیے تو حضرت مریم ڈر کے کہہ دیا تھا کہ دیکھ اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے پناہ آتی ہوں اللہ کی پناہ میں، تو انہیں پھر بتایا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں۔ تو انسانی صورت میں اگر آتے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، ہم نے شبے میں ڈال دیتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی عذاب آتا ہے تو ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، چونکہ وہ مذاق اڑاتے تھے اس لیے ان پہ عذاب آیا۔ کل انہیں کہہ دو سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، ثم انظر، پھر غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کل کہہ دو لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، کل کہہ دو للہ، اللہ ہی کے لیے۔ کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اپنے گرد ساری قوموں کے حالات دیکھ کے، بستیوں کو دیکھ کے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کل کہہ دو غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، اتخذ ولیاً، میں کوئی اور کارساز بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کا، وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، وہ کھلایا نہیں جاتا۔ کل کہہ دو انی امرت ان اکون اول من اسلم، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے جو کہ اسلام لایا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کل کہہ دو انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے دن بڑے کے۔ یعنی رسول انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اپنے باوجدات کے دین کو برا بلا کیوں کہتے ہو، وہ دین کیوں چھوڑ دیا؟ تو رسول جواب دیتے ہیں، ہر رسول نے جواب دیا کہ چونکہ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اگر ہم نے اس کی نفی کی تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں عذاب عظیم چھو جائے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ، جو پھیرا گیا اس دن اس سے، کس سے؟ یعنی عذاب عظیم سے، فقد رحیم، اس پر رحم کیا، وذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر چھوئے اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف کے ساتھ، فلا کاشف لہ، تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، الا ہو، سوائے اسی کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر چھوئے تجھ کو بلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر تکلیف آتی ہے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، بلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ حدیث آ گئی کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے لکھا، اور سارے مل کے نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے لکھا۔ جب یہ حدیث اور یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے ہوگی نا، تو آپ سوچیں خود اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے کہ گھر گھر گلی گلی جادو ہوگا، لیکن ہمیں کہیں پیروں کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑے گا، بتاؤ ہم پہ کس نے جادو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جادو برحق ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بندے کے پاس طاقت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بچوں کے رشتے باندھ دے، کوئی آپ کے کاروبار کو باندھ دے، یا آپ کو بیماری کے لیے کوئی ایسا کر دے کہ آپ ہمیشہ بیمار رہ جائیں۔ یہ کسی بندے میں طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ چونکہ جادو ہے، جادو برحق ہے، تو پھر اللہ نے اس کا توڑ بتا دیا کہ سورۃ فلق ناس آیت الکرسی پڑھا کرو، اس کا توڑ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر ہمارا دل یہ نہیں ہوگا کہ ہم جا کے فلاں سے پوچھیں کہ بتا جادو کس نے کیا، ہمیں کیا پتہ کس نے، اللہ، انسان کیا جانے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ جادو کرنے والا کافر ٹھہرے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی نعمت جو چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہے دل کا صاف ہونا۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہونا گا نا، جب یہ شک میں پڑ جائیں گے نا، اے میرے تیا نے جادو کیا نے کیا، میں اس سے بھی بچوں، اس سے بھی بچوں، پھر میں نا الجھی رہوں گی بس، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنا نقصان کروں گی، جادو کرنے والا تو خوش ہوتا رہے گا کہ دیکھا میں نے ایسے کیا تھا نا، یہ ایسے ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ غیر یقینی ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ جب میرا یقین پختہ ہوگا، مجھے پتہ ہوگا کہ اللہ نے جب ارادہ کر لیا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی وجہ سے میرے پہ ایسا ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ بھی شرک ہو گیا نا۔ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کی نسبت یہ زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں۔ بار بار آتا ہے اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جو معاملہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کرے۔ اس لیے دیکھیں، ایک تو پورے قرآن مجید پڑھنے کے بعد جو مجموعی طور پہ ہم نے سبق لینا ہے وہ ہے توحید کا۔
اگر توحید میرے میں اور آپ میں قائم رہ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں میں بعد میں کسی سے نہ پوچھوں. آپ نے کہا کل آمنت باللہ ثم استقم، تو کیا میں اللہ پر ایمان لے پھر اس پر ثابت قدم رہ جا. یہ آپ نے کہا اس صحابی کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا علیہ، پھر اس پر قائم رہ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی مستقبل کا خوف نہیں ہوگا، ماضی کا غم نہیں ہوگا. ماضی کا غم انہیں ہوگا جو جھوٹے معبود بناتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے ہم تمہارے گناہ بھی اٹھا لیں گے. جب قیامت میں انہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو مکر جائیں گے، وہ کہیں گے آپ ہماری عبادت کب کرتے ہیں، ہم نہیں تمہیں جانتے. تو پھر ان کو دیکھیں نا وہ نقصان ہو گیا نا آخرت میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جب نہ مجھے ماضی کا غم ہوگا، اگر میرا اللہ پر ایمان ہوگا، مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ فلاں میرے کام نہیں آیا، میں نے تو اس پہ بھروسہ کیا تھا میرے کام نہیں آیا. تو دنیا میں جب میں نے کسی پہ یقین کیا ہی نہیں ہوگا، امیدیں لگائی نہیں ہوں گی کسی کے ساتھ، پھر نا امیدی بھی نہیں ہوگی اور دل بھی برا نہیں ہوگا. امیدیں صرف اللہ کے ساتھ وابستہ کریں، مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگیں. اللہ کو کسی کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے اور نیک کاموں کا. بس دو واسطے ہیں اللہ کو دینے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا میری رحمت سب چیزوں پر حاوی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی سنائی، ہمیں سکھائی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کیا زندہ قائم، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ مدد کس سے مانگنی ہے، جو زندہ اور قائم ہے. جس نے فنا ہو جانا اس سے مدد کیا مانگو گے، جب وہ فنا ہو جائے گا مدد ختم. اگر اس نے کر بھی دی فنا ہونے کے بعد مدد ختم. ہاں اس نے اللہ کے رضا کے لیے کی تھی تو آپ کی ظاہری طور پہ لگا مدد ختم ہو گئی، لیکن اس کے لیے صدقہ جاریہ رہ گیا، وہ اپنا کام کر گیا کیونکہ اللہ کے رضا کے لیے اس نے کیا تھا. کہ باقی آپ نے پڑھے کہ جب وہ بندہ فوت ہوا تو کسی کا رزق بند ہوا تو اسے نہیں پتا تھا، تو پتہ چلا کہ یا اللہ رزق آتا تھا کیوں نہیں آیا، پتہ چلا فلاں بندہ رزق دیتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا اب نہیں آ رہا. تو یا پھر جانے والے وصیت بھی کر جاتے ہیں دیکھو اس کو جاری رکھنا. تو یہ چیزیں ساری اصل میں ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہیں کہ میرا اور آپ کا ایمان پختہ ہو جائے اور ہم توحید پر قائم رہ جائیں. اگر پورے قرآن مجید کو پڑھ کے توحید پہ ہم قائم نہ رہے، شرک ہم نے نہ چھوڑا، تو پھر سوچنے کل آپ نے من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ جنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. حالانکہ جنت کی نعمت تو ملنے کے بعد اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کرنا ہے، تو جنت ہی حرام کر دی گئی ہے تو رضا تو دور کی بات ہے کہ ناراضگی ہی ناراضگی اس دن ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. حق بات کہنے سے کہیں بھی دیکھیں اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے. اگر آپ جا کے کہتی ہیں دیکھو جی تم زانات جانی نہ جا کر شرک ہے، وہ کہیں کو دلیل دو، تو آپ کے پاس قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حوالہ اپنے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اس سے بات تو کر سکیں کہ یہ جو چلے گئے ہیں مزاروں پہ وہ ہمارے کیا کام آئیں گے، وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اور مشرک کے لیے دعا ویسے نہیں کی جا سکتی. جو شرک سے توبہ کر کے چلا گیا اس کے لیے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے غلطیاں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کر دے گا. لیکن بلا وجہ اللہ کے سوا دوسروں پہ اعتماد کر لینا یہ ہمارے یقین کے مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے. میں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے میں نے تصدیق نہیں کی، نہ میرا عمل ثبوت دیتا ہے. اور اگر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف ہے، گھر میں اختلاف ہے، بعض وقت ماں باپ اور اولاد کا اختلاف ہو جاتا ہے، ماں باپ ایک راستے میں ہے، اولاد ایک راستے پہ ہے، میاں ایک راستے پہ ہے، بیوی ایک راستے پہ ہے، تو پھر ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مرد تو اپنی حکمرانی کی وجہ سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں، وہ ذرا حاوی ہو کے چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے. اب گھر میں لڑائی تو نہیں کرنی نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ خدا نہ ایسا کوئی لڑائیاں ہوں. ابغض الحلال الا الطلاق، حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. تو اس لیے فتنے سے بچنے کے لیے کچھ مانیں کچھ منوائیں. اگر منوانے والی بات نہیں سامنے آ رہی تو قدرے مانیں. ماننے کے بعد اگر آپ نے مان لی ہے تو اللہ کے آگے چھپ کے رو کے اللہ کے آگے آنسو بہا دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بالکل اندر یہ ارادہ نہیں تھا، میں صرف لڑائی جھگڑے سے فتنے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. یہ جو آپ چھپ چھپ کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے نا، اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلتا چلا جائے گا، ان کو تو ایک طرح مائل کر دے گا. اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک چور آیا کسی کے گھر چوری کرنے، درویش کے پاس. اب وہ بالکل بیچارہ اللہ والا تھا، یہ بیچارہ چلا گیا اس کے گھر چوری کرنے کے لیے. اس نے سارا نیچے، وہ اوپر بیٹھا گدری پہ بیٹھا تو اپنی عبادت میں مصروف تھا. نیچے اس کو آوازیں آئی کوئی آیا، گڑبڑ ہو رہی ہے. اس بیچارے نے سارے چور نے کوشش کی کہیں سے کچھ مل جائے، نہیں ملا. اب اوپر سے پتہ چلا کہ درویش کو وہ نیچے ہے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟
وہ بڑا خوش ہوا کہ میرے ساتھ ایک ساتھی آ گیا. اسے کیا پتا گھر اٹھ کے ہی آ گیا جو درویش ہے, تو میرے ساتھ ساتھی آ گیا, میری طرح کا اس طرح کا حال ہے تو چلو میری مدد کرے گا. اس سے پوچھا کہ کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح آیا ہوں. تو اس نے کہا اچھا میں آپ کی مدد کرتا ہوں, تو میں سارا آپ کے لیے تیار کر دیتا ہوں. گٹھری تیار کر دی. اس نے کہا کہ ایسے کر, میں یہ سامان جہاں تو کہے گا وہاں پہنچا بھی دیتا ہوں تیرے ساتھ, لیکن پہلے ذرا وضو کر رہا. وضو کر کے کہا 2 نفل تو پڑھ لے کھڑے ہو کے. اب اس درویش نے دوسری جگہ جا کے دعا کی کہ اللہ یہ میرا اختیار تھا, وضو کروا کے کھڑا کرنا, دل بدلنا تیرا اختیار ہے. دیکھیں بات ہے خلوص کہ کس نیت سے آپ کسی کی صلاح چاہ رہے ہیں. نہ وہ اسے جانتا ہے, وہ چور کی مدد کرنے آیا اس لحاظ سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو کوئی. اصل میں اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ راہ راست پہ اس کو لانا ہے میں نے, واللہ عالم. جب نفل سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اب کہاں تو نے جانے میں تسمان پہنچا دوں. کہا یہ یہیں پہ رکھے, جو تم نے دے دیا وہ مجھے بہت کافی ہے. اس کا دل بدل گیا, دل بدل گیا. اسے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے. تو یہ ہے کہ جب خلوص کے ساتھ کسی کے لیے کچھ کریں گے نا, تو اللہ نے پتہ نہیں چور کو بھیجے وہاں ہدایت کے لیے تھا, اس کو پتہ کیا یعنی پتہ چل گیا, اور درویش کو ذریعہ بنانا تھا اس کے لیے. تو اس لیے ہم نا کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ سے جانے نہ دیں کہ جو کسی کو توحید پہ مائل, لیکن آسان طریقے سے کیا نا. دیکھو اسے ڈانٹا نہیں, تو چوری کرنے آ گیا, بڑی غلط گالی, ایسا نہیں کرتا, چل جا کے نمازہ پڑھا کر, نہیں کیا. اس کی پوری پہلے اس کے ساتھ مدد تعاون, اس کا ہم خیال بنا, پھر اس کو اپنا ہم خیال بنا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آتی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور حکمت والا خبردار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے لیے بلائی بہتر ہے, کس کے لیے برائی. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بندوں پہ کبھی نہ گلا کرے, نہ شکوہ کرے, نہ اپنے دلوں میں ان کے لیے نفرت پالیں. کل کہہ دو ایو شیء اکبر شہادہ, کون سی زیادہ چیز بڑی ہے گواہی سے. کل اللہ, کہہ دو اللہ ہی. یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جب اللہ تکلیف پہنچائے گا کوئی ہٹا نہیں سکتا, فائدہ دے گا کوئی روک نہیں سکتا. کل اللہ, کہہ دو اللہ ہی. شہید گواہ ہے بینی و بینکم, میرے تمہارے درمیان. وہی, اور وہی کی گئی ہے لیا میری طرف, حاضر القرآن, یہ قرآن مجید. لینذرکم, تاکہ میں تمہیں ڈراؤں, بھی اس کے ساتھ. بلغ, اور جس تک پہنچے. انکم لتشہدون, کیا تم البتہ گواہی دیتے ہو, ان مع اللہ الہۃ اخری, کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. کل, تو کہہ دو لا اشہد, میں تو گواہی نہیں دوں گا. کل انما هو الہ واحد, وہ تو معبود ایک ہی ہے. واننی بریء مما تشرکون, اور میں بیزار اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ بھی وہ آسان طریقے سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ نفرت کر کے کہ جاؤ جاؤ میں نہیں تمہارے ساتھ مل رہا. بس آرام سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے, جیسے تمہارے لیے تمہارے عمل ہے, میرے لیے میرے عمل ہے. میں نے بات پہنچانی تھی, میں نے پہنچا دی. آسان طریقے سے, نفرت نہیں دل میں پیدا کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل تھے, اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل تھے. جیسے جنگ احد میں الگ ہو گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچے سو کتنے پریشان ہوتے. اس موقع پہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کے رحم دل تھے, اس لیے وہ آپ کے گرد ہوئے ہیں. اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. تو اگر ہم بھی سختی کریں گے تو پھر رشتہ دار کا تعلق کر لیں گے, تو پتہ نہیں ہے کچھ کر دی رہتی ہے, کر دی. اس طرح نہیں ہم نے کرنا, ہم نے کٹ آف بھی نہیں کرنا. اصل دیکھیں جب والدین کے بارے میں آیا نا کہ اس نے سلوک کا کہا, اگر وہ شرک پر مجبور کرتے ہیں وہ ان کی کہنا نہ ماننا, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر تمہارے سلوک سے متاثر ہو کے کہیں گے کہ اچھا یہ تو اس طرح کہہ رہی ہے, تو اتنی میری مدد کر رہی ہے, اتنی خدمت کر رہی ہے, تو ضرور یہ سچی ہی ہے. تو اس کے دل میں خود بخود اس کی قدر آ جائے گی, اس کی باتوں کو بھی سننے کے لیے تیار ہو جائے گی. بڑے واقعے سنے ہیں کہ عورت آئی گھروں میں, اس نے سسرال والوں کا فلاں ذہن تھا فلاں تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے عمل سے انہیں ایسا مائل کر لیا کہ سب اس کے ہو کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ڈالنا نا دل میں. وہ حدیث آ گئی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تم بھی پیار کرو. جب جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں, پھر وہ تمہارے فرشتوں میں سب میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اور میرا اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. پھر جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو زمین والوں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. اور اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے سامنے ہے. آپ کو کسی کو نہیں پتا فلاں کہاں رہتا ہے, کس نمبر میں آتا ہے, کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا, لیکن آپ کا ایک دلی تعلق قائم ہو جاتا ہے نا. آپ جب کلاس میں آتے ہو تو خوشی سے داخل ہو کے جو دیکھتے ہو, یعنی کہ آپ کے اندر نا سکون اترتا ہے ایسی مجلس کو دیکھ کے. تو یہ محبت اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے.
फंज़ला सकीनतहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने अपना सुकून उतारा मोमिनों के दिलों पे। ये सकीनत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेसुकूनी जो है ना, ये कितना बड़ा अज़ाब है, कितना बड़ा अज़ाब है। तो सुकूनत क्या है? अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के हुक्म पे अमल करते रहो, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाएगा। तो अगर हम इत्मीनान चाहते हैं तो अपना रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़े रखें। लोग आके बड़ी बात, अगर आप किसी बात पे अल्लाह पे यकीन किया हुआ है, आपको एक नेमत से किसी से महरूम है, तो लोग कहेंगे आए देखना बेचारी है हो गया तो ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ बरकत नहीं, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ शादी नहीं होती पई, बच्चे भी आए तो औलाद नहीं हो रही, अजीब अजीब बातें करेंगे। लेकिन जिसका यकीन पुख्ता है वो कहेगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। तो जब ये जवाब मिलेगा अल्लाह मालिक है, तो आप सोचें, मैं तो कहती हूँ अल्लाह को कितना जोश आता होगा कि सारी लोगों की बातों को रद्द करके इसका ये यकीन है कि अल्लाह मालिक है, तो फिर तो मैं इसकी मदद करूँ। जैसे क़यामत के दिन एक बंदा जब अपनी एक नेकी उसको दे देगा जिसको ज़रूरत थी, तो वो खुश खुश जाएगा, अल्लाह ताला मुझे नेकी मिल गई, कहाँ से मिली? फ़लाँ ने दी। अच्छा, ये मेरे से ज़्यादा गैरतमंद है, ये मेरा बंदा है, मैं तो खालिक हूँ। चल भैया दोनों बाजू पकड़ो, दोनों जन्नत में चले गए। अब देखो ना, जिसकी एक नेकी थी कहता था मेरे काम तो आनी नहीं, तुम्हारे काम आ रही, तुम ले लो। तो अल्लाह ने दोनों को कहा कि जाओ तुम जन्नत में। अल्लाह ताला बड़ी रहमान रहीम गफूर रहीम, यानी ऐसे से वाक़ई से पता चलता है जिनका पुख्ता यकीन होता है वो दुनिया में भी देख लेते हैं सारा कुछ। अल्लाह जीना तैनहुल किताब, वो लोग जिनको हमने दी किताब, यारिफून कुमा यारिफून अपना, वो से पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। अल्लाह जीना खसर अनफुसहुम, जिन्होंने नुकसान में रखा अपने आप को, फमला युमिन, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी जिन्हें अपनी कामयाबी मतलूब है वो तो ईमान ले आएंगे, लेकिन जो कामयाबी नहीं चाहते, मुंह से कहते रहते हैं कामयाबी कामयाबी, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। अगर चाहते होते तो फिर कामयाबी इसी में थी कि अल्लाह की बात को मान लेते। मन अज़लम मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबा, कौन ज़्यादा जालिम हो सकता है? उसने जिसने बांधा अल्लाह ताला पर झूठ, और कज़ब बिआयातिही, या उसके अहकाम को झुटलाया। इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम कामयाब नहीं होते। व यौमा नाशुरुहुम जमीआ, जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन सबको, सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शरीक ठहराया, ऐना शुरकाकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, कहाँ है तुम्हारे वो शरीक जिनका तुम दावा करते थे। सुम्मा लम तकुन फितनतुम, फिर नहीं होगी उनकी आज़माइश, इल्ला सिवाय इसके, अनकालू के कहेंगे वल्लाहि रब्बिना, अल्लाह की कसम है हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम मुशरिक नहीं थे। वहाँ जाके कहेंगे हम मुशरिक नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ शरीक ठहराते रहे, वहाँ तो सारा पोल खुल गया, सारा कुछ सामने आ गया। वो कहेंगे अल्लाह ताला जी हम मुशरिक। यहाँ सबसे बड़ी आज़माइश ये होगी कि खुद एतराफ़ करेंगे, मतलब वो शरीक ठहराते थे ना, लेकिन अब एतराफ़ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे कुछ काम ही नहीं आया था, हम तो मुशरिक थे ही नहीं। यानी सुलह डालेंगे अल्लाह की तरफ, लेकिन उस दिन सुलह नहीं मानी जाएगी। वो वाक़या याद आया ना, उसका जो एक शख्स रो रहा था बाज़ारों में, एक बुज़ुर्ग, तो किसी ने पूछा बेचारा बुज़ुर्ग है, पता नहीं रास्ता भूल गया या पैसे गुमे से इसकी ज़रूरत है। कहा बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, कोई नुकसान हो गया? कहा नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं सिर्फ बाज़ार में फिर के जो हालात देख रहा हूँ, तो मैं बंदे और अल्लाह की सुलह करवाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह इनसे नाराज़ है, जो इनके हालात हैं, तो मैं चाहता हूँ उनकी सुलह हो जाए। लेकिन अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मानते। अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मान रहे। फिर कुछ दिन बाद देखा मस्जिद में बैठा, वो कब्रिस्तान में बैठा रो रहा है। फिर वो लोगों ने देखा ये तो वही बंदा है, आबादी कम का वाक़या होगा, देखा कि वहाँ रो रहे हैं। कहा अब बाबा जी अब पहले वहाँ बाज़ार में रो रहे थे, यहाँ भी रो रहे हैं, अब क्या हुआ? कहा यहाँ भी मैं अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ, जो कब्र में इनकी सुलह करवाना चाह रहा हूँ। अब अल्लाह नहीं मान रहा, बंदे मान गए। देखिए कितनी बड़ी बात है हमारी नसीहत के लिए। कहने को ये वाक़ये के लिए नहीं होते, ये इब्रत हासिल करने के लिए कि वह काम एक ही है, वहाँ भी, लेकिन यहाँ अल्लाह मान गया, वहाँ अल्लाह नहीं मान रहा। इससे क्या मतलब हुआ कि जो ना जानते हुए गुनाह करके जल्दी तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला मान जाता है, तो जो बग़ैर तौबा के मर जाते हैं अल्लाह ताला नहीं मानेगा, सीधी सी बात है। तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में तौबा की तौफीक दे दे। यौमा नाशुरुहुम जमीआ, जिसे हम इकट्ठा करेंगे उन सबको, सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्हें शरीक ठहराया, ऐना शुरकाकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दावा किया करते थे। अच्छा ये तो हो गया ना कि फिर वो कहेंगे कि हम मुशरिक नहीं थे। उन्ज़ुर देखो कैफ़ा कज़बू अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के खिलाफ कैसे झूठ बोला। यानी वहाँ तो शिरक करते थे, अब खुद ही झूठ बोल के कह रहे हैं हम मुशरिक नहीं थे। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, खो जाएगा उनसे जो वो झूठ बांधते थे। व मिन्हुम मन यस्तमिउ इलैक, उनमें से बाद ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन, हमने बना दिया उनके दिलों पर पर्दे, अन यफ़क़हूहु, कि वो उसे समझें, व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में बोझ। पीछे आपने पढ़ा था
کہ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جیسے بڑی آپ کی غور سے بات سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اسی بات کا نقشہ یہاں کھینچا کہ بعض میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کان لگائے ہوئے ہیں لیکن دل میں شرارت ہے کہ ہم نے کس طرح ان کو دبانا ہے. تو پھر ہم ان کے دل پر پردے ڈال ہی دیتے ہیں اس وجہ سے، اور ان کے کانوں میں بوجھ کے وہ بات کو سمجھے ہی نہ، اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو دھوکہ دیا. یہ نہیں پتہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اگر وہ ہر نشانی دیکھیں لا یؤمنوا بها، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم نے پردے ڈال دیے، بوجھ ڈال دیا، کانوں میں شکل ڈال دیا کہ ان کے تک ہدایت کی بات نہ پہنچے. حتیٰ اذا جاؤک، تاکہ جب آپ کے پاس آئیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، تو کافر یہ کہتے ہیں ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلو کی کہانی ہے. یعنی جب انہیں رسول سمجھاتے ہیں کہ بات کو سمجھ جاؤ تو جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، پرانی باتیں ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلی قوموں کی کہانیاں ہمارے پہ فٹ نہیں آئیں گے. ہم بھی یہی کچھ سوچتے ہیں کہ یہ ان کے واقعات ہیں، یہ ان کے واقعات. اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں، اب 3-4 دفعہ پڑھ چکے ہو کہ میں اس لیے واقعات بیان کرتے اسے عبرت پکڑ لو کہ دیکھو ان قوموں کا کیا حال ہوا. چل پھر کے دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کہنا ماننے والوں کو اللہ نے کیسا بچا لیا. تو یہ چل پھر کے عبرت پکڑنی ہے. وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْهُونَ عَنْهُ، خود بھی دور رہتے ہیں اس سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، ما يشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے. مجھے سے یہ اپنا ایک بات آتی ہے کہ جو لوگ یہاں اللہ کا شکر آتے رہے دورہ قرآن میں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو شروع میں آئیں اب نہیں آ رہی. وجہ صرف یہ کہ انہوں نے گھر جا کے یہ باتیں اس طرح بتائیں تو ان کے مردوں نے منع کر دیا کہ خبردار وہاں نہ جانا. اور یہاں ایک تو واضح عورت نے مجھے کہا بھی، وہ آنا شروع ہوئی تھی تو کہتی ہے باجی آپ کی باتیں تو صحیح ہیں، بڑی تصدیق کرتی باجی آپ کی باتیں صحیح ہیں. تو بعد میں وہ کہتی ہے میں نے اور بھی 2-4 کو کہا تو کہتی ہے وہ میرے میاں کے دوست کی بیویاں تھیں، تو میرے دوستوں نے ان کو کہا تھا کہ خبردار 15 والی باجی کا کہیں درس وہاں نہ جانا، وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی بات ان کے عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی نا. جو دیکھیں خدا ناصا، میں جب تک میرا توحید پہ عقیدہ قائم نہیں ہے میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا عقیدہ درست ہے. اگر میری توحید میں کوئی شک ہے تو میں کبھی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ میں صحیح ہوں. میرے عقیدے میں اگر توحید کے عقیدے میں فرق آ گیا تو پھر میں صحیح نہیں ہوں. میں جتنے مرضی واقعات دے دوں، فلاں مزار پہ گیا اس نے وہاں جا کے مانگا اس کی مراد پوری ہو گئی. یہ یہاں جو ہے ٹیمپل روڈ پہ کون سی نہر ہے، سوکھے کی بیماری، وہاں جا کے نہ وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ بات سنیں، ایک اور نہر کے پانی میں کیا طاقت ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی چیز میں. دیکھیں زتیسہ کے واقعات آپ نے پڑھے، اللہ کا میرے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ آتا پرندے کی شکل بنا کے پھونکتے رہتے، اس میں پھونکتے رہتے، پرندہ بن کے نہیں اڑنا تھا. اللہ کے حکم سے بنایا، اللہ نے اس میں طاقت ڈالی تو وہ اڑنے لگ گیا، پرندہ بن گیا. میڈم میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو جو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں کچھ لوگ، استغفر اللہ، یہ نہیں کہ شرک کریں، وہ بھی تو اللہ پہ یقین رکھ کے اللہ کی ذات عطا کرتی ہے نا. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ نہر کے پانی، اللہ کی ذات ہی ہر جگہ موجود ہے، شفاعت اس کی طرف سے ہی ہے نا. لیکن جس کا ثبوت، ٹھیک ہے نا، جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے نہ ملے نا وہ ہم نہیں لے سکتے. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ ضرور کریں، چونکہ ہم نے توحید کو کلیئر کرنا ہے. میں بالکل نہیں کہوں گی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں اب میری بات فائنل ہے، نہیں. آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کا ضرور مجھ سے سوال کریں. پانی تو قدرت ہی دے رہی ہے نا، لیکن اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو پانی میں شفا آئے گی نا. اللہ کا حکم آئے گا تو اس گھونٹ میں شفا آئے گی، ورنہ وہی. دیکھیں ایک آپ جگہ پہ جاتے ہو شادی ہال میں، کئی دفعہ سنا کہ کچھ لوگ کھانا کھاتے ہی فوت ہو گئے. کھانا تو آپ نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا. جو فوت ہو گئے وہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ نوالا اندر اب دیکھیں مزار کی تو بات دور کے، نوالا اندر جانے سے پہلے اللہ سے پوچھ کے جاتا ہے کہ میں شفا بن کے جاؤں، موت بن کے جاؤں یا صحت بن کے جاؤں. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہی کھانا یہاں اٹک جاتا ہے، سانس کی نالی میں جا کے بندہ ختم. اللہ کا میں بتا رہی ہوں نا کہ اللہ کا حکم. اب دیکھیں کھانا تو اللہ کا سنسکار ہے، نعمت اللہ کی کھا رہی ہوں، تو میرے لیے موت کا باعث کیوں بن گیا؟ کیوں بن گیا میرے لیے؟ کہ زلزلے آتے ہیں کہ زلزلے میں آ کے جب ہلاک ہو جاتے ہیں کہیں بچ جاتے ہیں، کیوں؟ زلزلہ تو سب پہ تھا نا. تو یہ اس سے آپ یقین جانیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز میں تاثیر اللہ کی ذات جاتی ہے. آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جیسے کہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، کھجوریں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادنا سی کھجور کے لیے دعا کی، ہاں، تو اس کی فوقیت آج بھی سب کھجوروں پہ ہے.
حالانکہ کھجور تو ساری ہاں نہیں پتا ہاں نہیں پتہ ہوتی نا. ممکن ہے کہ اس نہر کے مجھے نہیں پتا، میں تو آج فرسٹ ٹائم سنا ہے. میں نے سنا ہوا ٹیمپل روڈ پہ کوئی ہے، سنا تھا آپ نے، اس مجھے پہ نہیں پتا. بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے بندوں کو بڑا عطا فرماتے ہاں ہیں. جب صحیح. اللہ تعالیٰ کو بہت قدردان ہے. پتہ کیا ہے کسی کی دعا سے اس میں ایسی شفا دی ہے. ٹھیک، اب یہ جو آپ کے بات کہہ رہی نا وہ یہ ہوتا ہے اصل یقین اللہ پر. ہاں یقین اللہ پر. یقین اللہ پہ ہے. دیکھیں نا کہ ہماری لیکن اصلیت اللہ سے جڑی ہوئی ہے نا. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے اللہ سے دعا مانگے وہاں نہر پہ جا کے نہ نہلائیں پوری بچے کو ہوگی جب اللہ گھر کا میں. پختہ ہاں یقین ہے تو پوری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسائل بھی وسائل اختیار کرو، لیکن کیسے کیسے وسیلہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. وقت ہو گیا وسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اپنے اعمال کے ذریعے. کوشش کرو اللہ کی راہ میں تلاش کے لیے، پھر وسیلہ تلاش کرو اپنے اعمال کا. ایریا میں ایک ہے پانی کا چشمہ ہے، وہاں وہ پانی گرم آتا ہے، تو وہاں پہ جا کے نہاتے ہیں تو جن کو جوائنٹ کی پین وغیرہ کا ہوتا ہے مسئلہ اس کو صحیح ہو جائے. وہ بعد میں تحقیق کی انہوں نے، سارا پانی کو گندہ کوئی اس طرح کا اللہ کی طرف سے نا وہاں پہ کوئی کیمیکل ہے زمین سے ہی اس سے نکل کے آتا ہے، تو وہ پانی گرم بھی ہے اور وہ شفا. نہیں میں یہی تو کہہ رہی، ایسی چیزوں سے انکار نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر پہ بھی آپ جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، دوائی بھی جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میں کیا بن کے جاؤں. ایک ہی مرض پڑا ہوتا ہے، بستر میں پڑے ہوتے ہیں، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک کے لیے ڈیڈ باڈی کا اعلان ہو جاتا ہے. بالکل میم یہی ہے حکم کہ اللہ ہمارا کا. یقین اللہ پہ پختہ ہونا چاہیے. ہاں بس اللہ پہ یقین اگر پختہ ہے. کہیں کسی سے کچھ لیتے بھی ہیں تو ہمیں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا سے شفا ہے. ہاں اللہ کی ذات شفا دیتی ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ وہاں مزار پہ جا کے میں نے دعا مانگی تھی تو ان بزرگوں کی وجہ سے مجھے بیٹا ملا ہے یا ان کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے توکل اتنا ہونا چاہیے کہ یا اللہ. اچھا اگر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کے لیے، مزاروں پہ لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو بتا رہی کہ میں نے ایک جملے سنے ہوئے نا کہ لے ککر تے دے پتر. یہ کیا مطلب ہے بتائیں نا. بابا شاہ جمال 9 پاؤنڈ دا دیں پتر با کمال. بابا نے دینا ہے، وہ بھی تو اللہ نے دینا ہے. اللہ. لیکن آپ بابا پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بات سننا، اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم واسطے دیتے ہیں اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ تو نے مجھے قادر سمجھا نہیں، مجھے تو واسطوں کی ضرورت ہے. ہم مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جائیں، پہلے اس کے چھوٹے پین سے واقفی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے اوپر جاتے، پھر بادشاہ تک پہنچتے ہیں. بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں باہر کون بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کو پتہ ہے مجھے کون ملنے آیا ہے، اور نہ وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے سامنے. وہ اتنے جگہ سے وہاں انٹری کراؤ، وہاں کراؤ، وہاں کراؤ، پھر فون کر کے پتہ کرو کہ اس بندے کو آپ نے وقت دیا ہوا ہے. اللہ تو کہتا ہے جس وقت آ جاؤ میں نے وقت دیا ہوا. در کھلا ہوتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں جس وقت آؤ، میرا تو کھلا ہے، جس وقت آؤ، میں تو پکار رہا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہم اس در کو کھٹکھٹاتے نہیں، باقی سارے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے نحن آ کر بولا من حبلی ورید. جب اللہ میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر میں اتنے سفر کر کر کے جا کے کیا سمجھتی ہوں کہ اللہ میرے قریب نہیں ہے. بس یہ مجھے تو بس یہی سب سے بڑی بات رکھتی ہے کہ میں خود اس بات کی نفی کرتی ہوں کہ اللہ میرے قریب نہیں ہے. تو میم توکل کی ایک نشانی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا وہاں جانا ہو، اللہ نے آپ کی قبولیت وہاں لکھی ہو. یہ بھی تو آپ کا یقین ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ کو گھر بیٹھے نہ ملے، آپ کا یہ پختہ یقین اللہ پہ ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں وہاں پہ ہو. وہ میں آپ کی بات، آپ جو کہنا چاہ رہی میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن جب اللہ نے کہا کہ مجھے واسطہ نہ دو، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، حدیث کا واقعہ ہے، اس نے کہہ دیا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. تو مزاروں پہ جب ہم کہتے ہیں آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. میں کیوں نہ اللہ سے دعا کروں؟ ان کا اللہ ہے تو میرا اللہ نہیں ہے. آپ جب دیکھتی ہیں یہ عرس ہوتے ہیں، یہاں بھی جو ہوتا ہے، وہ کالونی میں بھی جو عرس ہوتا ہے، وہاں کتنے لوگ میلہ لگتا ہے. لوگ عرس کی تو بات ہی ہے، انہوں نے میلے ٹھیلے کے بہانے بنائے ہوئے سارے. عرس میں بھی جو آتے ہیں نا، یہ بھاٹی میں بھی استغفر اللہ، جو سین وہاں دیکھنے میں آتے ہیں. اگر میں چونکہ شال میں رہ کے آئی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے سین دیکھے ہیں کہ واک کرنے جاتی تھی اسی راستے سے. استغفر اللہ، اب تو پتہ نہیں، شاید اسی طرح مجھے تو وہاں سے آئے بھی 30 سال ہو چکے ہیں، 32 سال بلکہ. تو ایک اور فٹ پاتھ پہ لیٹی تھی، کہیں رات کو بچے کو فیڈ کراتی لیٹ کے، اس طرح قمیض اونچی ننگی وہاں پڑی ہے، بچہ ساتھ لیٹا ہے. اس دنیا گزر رہی ہے نا، دیکھ رہی ہیں نا، فحاشی پھیلتی ہے اس طرح سے. یہ مخلوط تو ہے ہی نہیں ہے. وہ بھٹی میں تو عورتیں مرد ایسے پاگلوں کی طرح اکٹھے دیوانے، پتہ ہی نہیں کون کس کی بیوی ہے کون نہیں ہے. عجیب تماشا بنا ہوتا ہے، سب کچھ وہی نا. تو پھر بتائے نا، اللہ نے اسی لیے منع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھنا، یہ مزاروں کی بات کری، اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر کو سجدہ گانا بنا لینا.
जाहिर है ना। मेरी कब्र को सजदा गाना बना लेना। और ये इम्कान था तो देखें मदीने में कैसे रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, यहाँ तक अच्छा अंदर नहीं जा सकते थे मज़ार पे, वहाँ रुकावट हो गई। अब रियाजुल जन्ना पे जाके पागलों की तरह हरकतें करते थे, अब रियाजुल जन्ना पे उन्होंने रुकावट लगा दी कि रियाजुल जन्ना नजर ही नहीं आता, आप जाओ तो क्योंकि वहाँ बेवकूफ़ तो लोग, ये बंदा बैठता था वहाँ से हिलता ही नहीं था कि बाकियों को नफल का मौका तो मिल जाए। ये चीज़ है शिर्क जो है ना, ये शैतान का सबसे पहले हमला इसी पे है। शिर्क यानी तो इसे हटाना, दूसरा बेलिबास करना, दोस्त के है हरबे सबसे ज़्यादा, तो हमने इससे बचना है। आप इसको ज़रा गौर से सुनेंगे ना, अगर आपके जहन में ये बात है, अगर आप डेली आती रहेंगी तो मेरी बात, अल्लाह ना करे मेरी कोई बात नहीं होगी, आप तर्जमा ही सुनेंगी, उसी से तशरीह निकलेगी, उसी से। और तशरीह भी खुदा ना सा मैं आपको ये नहीं कि मानी बदल के करूँगी, वही मानी होंगे उसके हवाले से जो हदीस मेरे जहन में आएगी उसको बयान करूँगी। नहीं आएगी आप बात पूछेंगी, मैं उसकी तहकीक करूँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी इंशाअल्लाह। एक वाकया है कि जब इस्लाम से पहले लोग बरहना तवाफ हाँ, करते थे ना, नंगे तवाफ करते थे। तो अस्तगफिरुल्लाह, एक दफा ऐसा हुआ कि दो आदमी, और जो कोई गलत काम करता था ना उस पे बिजली गिरती थी आसमान से। तो इस तरह से एक ऐसा कपल था, तो उन पे बिजली गिर गई। तो उनको इबरत के लिए कहा गया कि जब ये लोग फिर बाद में इस्लामाबाद जाते थे तो उनको ना जूते मारने, चक्कर लगाते हुए जी जूते मार के आना है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पहले लोगों ने जूते मारे, जूते से फिर थप्पड़ों तक आ गए, थप्पड़ों तक आते थे लोगों में ये कंसेप्ट बैठ गया कि ये काबिल एहतराम है, उनको वो बायस बरकत हाथ लगा देते। बस देख लो क्योंकि आप, जूतों से अस्तगफिरुल्लाह। ये जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये जो बुजुर्ग है ना सारे, ये सब हदायत तौहीद परस्त थे। हाँ। और इसी का ही उन्होंने पैगाम फैलाया कि हम लोग चूंकि फिर बाद में हमने इल्म हासिल नहीं किया, हमने इस किताब को बंद कर दिया। हाँ, बस। हमारे अकायद इतने बुरी तरह से बदल गए कि हमने उसको शिर्क समझा। हाँ, बस ये है सारे। आप खुद पढ़े खुद सीखें, लोगों की बातों पे आप बिल्कुल ना जाएं, खुद पढ़े खुद सीखें। हाँ वही, हमें तो काफ़ी है जब जिस पर अपने बाप दादा को पाए हम तो वही कुछ करेंगे। अब ये देखें ना, ये बीवियाँ पाक दामन, ठीक है, वो नेक पता नहीं वहाँ है भी कि नहीं, वल्लाह आलम, मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन ठीक है। वो जो पता नहीं उसमें आती कौन कौन है, हज़रत फातिमा का भी है, पता नहीं कौन सी, पता नहीं बीवियाँ पाक दामन कौन है, मुझे नाम नहीं सबके आते, तो वो भी देख लें। ये शिर्क ये किस्म है। आशिकाबाद में मेरा दर्स होता रहा बहुत साल, वहाँ ख़वातीन आती थी, कभी 15 कभी 20 बाद 25-30 भी हो जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह मैंने इन्हें बताया, वहाँ पास ही मज़ार भी है बाबा शाह कमाल का, और उस मज़ार के इर्द गिर्द सारी रूड़ी की रेड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से गुज़रो तो नाक बंद करना पड़ता है। और वहाँ औरतें पागलों की तरह बैठी हुई अंदर जाके, और वहाँ जो दर्स पे आती थी कहती बाजी की दफ़ा जाके उत्थे भी बैठ के साथ दर्स दियो। देखो सी उन्होंने कहनी अंदर आ जाओ, कहती नहीं जो सन इत्थे मिलना उत्थे जाके नहीं मिलना। अब बताएं यार, यानी ये सुनने से हमें नहीं कुछ मिला, जो हमें मज़ार पे बैठ के मिल रहा है ना, पता नहीं कैसे है क्या है वल्लाह। अब इतना अच्छा कल मैसेज आया कि इन जहालत, मुसलमानों की जहालत का इल्म देखें, अस्तगफिरुल्लाह, कब्रों पे जाके कीमती चादरें चढ़ा रही हैं और औरतें चादरों के बगैर फिर रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। बस 7:10 हो गए हैं। अच्छा, उधर वाली वो सेकंड की है। मैंने इसके बाद ना ये रुकू ख़त्म होने के बाद रमज़ान का बताना है इंशाल्लाह। हाँ जी, वो ख़ुद भी रोकते हैं, ख़ुद भी दूर रहते हैं। इन युहलिकून इल्ला नफ़सहुम, नहीं वो हलाक करते मगर अपने आप को, मा यशऊरून, शऊर ही नहीं है। बात है शऊर, दिल की आंख हमारी जब खुल गई ना, फिर शऊर पे, शऊर उसे कहते हैं कि जब दिल की आंख से हम बात को मान लें, दिल से तस्दीक कर लें। लो तराइज़ वक़फ़ अलन्नार, काश तो देखे जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे ना, फ़काल तो कहेंगे या लैतना, ए काश, अफसोस हम पर, नरद्दु हम लौटा दिए जाएँ, वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब के काम को नहीं जुटलाएंगे, व नकूना मिनल मोमिनीन, हम मोमिन हो जाएंगे। बल बदालहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल, लेकिन अब ज़ाहिर हो जाएगा जो वो छुपाया करते थे। यानी क़यामत का दिन है, अब तो दोबारा लौटाया नहीं जाना। लो रुद्दू, अगर लौटाए भी गए, लादू, अलबत्ता वो दोबारा करेंगे, लिमान हुआनु, जिसने मना किया गया है। वह इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो अलबत्ता झूठे। ये अल्लाह कह रहे, देखें कि वहाँ वो कहेंगे कि हमें दोबारा लौटा दें। अल्लाह कहता है उन्होंने फिर भी वही कुछ करना है, इबरत नहीं उन्होंने पकड़नी। जब जिंदा थे तो उन्हें कौमों के हालात बताए, तब नहीं इबरत पकड़ी,
तो अब तो दोबारा लौटने का दिन ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला कहेंगे हमने तुम्हें उम्र दी नहीं थी, जिसने नसीहत हासिल करनी थी कर लेता, जो महरूम रह गया बस ठीक है। वकाल वो कहेंगे नहीं अल्लाह यातन, दुनिया नहीं कहते थे यहाँ कि सिर्फ हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, माना माबूसीन, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। इस वजह से वो जो जी चाहता था वो करते थे। वल्लाहु तराइज़ वक़िफ़ु, काश तो देखे जब वो खड़े किए जाएंगे अला रब्बी में अपने रब के सामने। काला तो पूछेगा अलैसा हाज़ा बिल हक़, बताओ अभी हक़ है कि नहीं। कहते थे हमने कोई नहीं दोबारा उठना, कोई जवाब नहीं दिया जाना, नाउज़ बिल्ला। जैसे जब मूसा जब तूर पे गए थे तब को हमने सामने खास तौर पे उसने कहा था नाउज़ बिल्ला, मूसा कहीं जाके मर खप गया, तुम्हें लारा लगा के गया है, वो भी झूठा, उसका मबूद भी झूठा, अब वापस नहीं आएगा। तो क्या हाल हुआ देख लिया आपने, को कौम के सामने दरिया में गर्क हुआ। इतने दंदनाते हुए लोग किस तरह गर्क हो गए, ये अल्लाह ताला को पता है। तो जब अल्लाह ताला पूछेगा क्या ये हक़ नहीं है, वो कहेंगे बला व रब्बिना, क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की, यानी हमें यकीन आ गया। काला तो कहेगा अल्लाह ताला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, चखो अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, इस वजह से जो तुम इनकार किया करते थे। तो अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम रखे और दीन की सही समझ अता फरमा दे। जो गलती भी है अल्लाह ताला उसको गलती से निकाल के राह रास्त पर ले आए। अब थोड़ा रमज़ान के बारे में देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु मा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब इसमें फ़र्ज़ियत बताई गई है अभी रोज़ों की, सिर्फ ये नहीं कुछ बताया गया कि क्या है, कौन सा महीना है, कितना है, क्या तरीका, नहीं, बस ये बता दिया रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए और ये कह गए कि तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर, इस पर ज़रा एक पॉइंट है कि अल्लाह ताला का सिर्फ ये कह देता कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो तब भी मामला सही था, कहा तुमसे पहले लोगों पर, क्योंकि इसमें असल में इन्होंने ना हलाल चीज़ों से रुकना था और मखसूस वक्त में फाके से भी रहना था। तो उन्हें ये होता कि ये इतनी बड़ी जो ज़िम्मेदारी डालेगी हम इसे बना नहीं सकेंगे, निभा नहीं सकेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हें कोई अनोखी चीज़ नहीं दी जा रही, वो चीज़ है जो तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ थी, लेकिन फ़र्क तरीका था। किसी के 3 दिन के लगातार के रोज़े थे, किसी का 1 दिन छोड़ के 1 दिन रखना था, किसी का सहरी से सहरी तक रोज़ा था। और अगर इफ्तारी तक अगर किसी ने खा लिया, जो वक्त है ग़ुरूब आफ्ताब का, अगर वो नहीं खा सका और वो सो गया, फिर उसने कुछ नहीं खाना। यानी कुछ सख्तियाँ थीं, कुछ जो भी था, लेकिन चूँकि ये इत्तदाल का दीन है और उम्मत औसत है, ये इस पर हर चीज़ जो भी है ना इत्तदाल के साथ है। नमाज, ज़कात, रोज़ा ये शुरू से चले आ रहे हैं, नमाज भी चली आ रही है, ज़कात भी चली आ रही है हज़रत आदम से लेके, यानी बुनियादी अकायद में फ़र्क नहीं है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब चला आ रहा था, तरीका फ़र्क था जो उन्होंने अपने खुद इख्तियार कर लिए थे। अल्लाह का हुक्म तो एक ही था, लेकिन उन्होंने कुछ अपने तरीके बदल के, जैसे भी आपने सुना कि हज भरना करते थे कि हमारे मबूद खुश होते हैं इससे, और कहते थे नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। सूरत आराफ में आएगा ये बात, कहते थे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, तो अल्लाह तो बेहयाई का हुक्म नहीं देता ना। तो यहाँ अल्लाह ने कह के ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गार करने से क्या मुराद है कि तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाए हमेशा के लिए। रोज़े में रोज़ा रख के मेरा और आपका ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है ना, कि हम छुप, लेकिन कहाँ, सिर्फ खाने पीने की हद तक। खाने पीने की हद तक हमारा ताल्लुक़ बहुत मजबूत होता है कि एक कहीं कतरा भी कहीं गले के अंदर ना उतर जाए पानी का। छुप के गए हैं किचन में, जो मर्ज़ी खाएं ना करें, कोई घर में है नहीं, आप अकेली हैं, घर में सब चले गए हैं ड्यूटी पे, स्कूलों में, आप अकेली हैं, आराम से खाएं पिएं ऐश करें। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह साथ है। अल्लाह ने तो वैसे कहा है तुम 3 और चौथा मैं, 5 और छठा मैं होता हूँ, इससे कम और ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तो जब अल्लाह मेरे साथ है तो ये ताल्लुक़ जो रोज़े में हमारे अंदर कायम हो रहा है ना, वो हमने पूरे अपने अज़ा के साथ भी रखना है, अज़ा के साथ भी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने रोज़ा रख के झूठ बोलना अमल करने नहीं छोड़ा तो अल्लाह को ये फाका रखने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने ये सुबह से शाम तक जो हमें खाने पीने से रोका है ना, ये कहा ना कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, वो इसलिए कि पूरा साल, ज़रा इस पर हमने गौर करना है। मैं आम लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगी, इस जो करने बैठूँ तो ये 2 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन आसान करके जो हमने अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करना है उस तरह मैं आपको बताऊंगी। तो जब अल्लाह ने अपना ताल्लुक़ हमारे साथ मजबूत करने के लिए ये कहा कि जो साल भर जिस्म की परवरिश करते रहे हो,
लिबास के ब्रांड, खाने के ब्रांड, और जितनी फूड स्ट्रीट खुल गई उनके साथ साथ उतने ही मेडिकल स्टोर भी खुल गए हैं। क्यों? ना इतने मेडिकल स्टोर थे, ना फूड स्ट्रीट थी। ये क्या हुआ? मुसलमान की शांति, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। लेकिन मुसलमान ने बोलना भी बहुत शुरू किया, खाना भी बहुत शुरू किया, सोना कम किया लेकिन नाफरमानी में। यानी हर बात में नाफरमानी ही हमारी है। नबी वसल्लम के ज़माने में मदीना में एक हकीम आ गया था ना कि नबी वसल्लम की बरकत से मेरी बरकत होगी मेरी आमदन में। बेचारा 1 माह 2 माह 3 माह मरीज़ ही नहीं आया। नबी वसल्लम के पास गया कि या रसूलल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो इस नियत से यहाँ आया था। आपने कहा कि मुसलमान बीमार नहीं होता है, काफर 7 आंतों से खाता है, मुसलमान 1 आंत से खाता है। और जब तक भूख ना लगे वो नहीं खाता भूख, बाकी वो हाथ खींच लेता है, इससे कभी बीमार नहीं होता। ये असूल किसने बताया? कुरान ने, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो हाथ से ना भरना। कहीं दावत पे गए उड़ा, अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, कहीं दावत पे गए हैं, ठीक है ना, घर में भी बड़ा कुछ हो रहा है, डबल रोटी के किनारे फेंके जा रहे हैं और चीज़ें मलाई वाली उसी तरह मलाई फेंकी जा रही है, सालन लगा हुआ हंडिया ज़ाया, एहसास ख़त्म हो गया है। जब आपका ज़ाती हाथ पे एहसास ख़त्म हुआ है तो आप दूसरों का क्या एहसास करेंगे? वहाँ तो आपने जो सलामी दी है आपने उसको पूरा करना है। प्लेट भर लो बोटियों से, हर चीज़, हलवा ख़त्म ना हो जाए, कुल्फ़ा यानी सारा कुछ पहले ही डाल के रख लो और फिर खाया जाए या ना खाया जाए। देख लें इतना खाना वहाँ बचा था ना मेज़ों पे कि कहने की हद है। तो कहाँ गया, कहाँ बीमारी से बचेंगे? शादी हाल से निकलेंगे, रात को अचानक से पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया, डॉक्टर पे भागे जा रहे हैं, फ़ीस दे रहे हैं। पहले सलामी पूरी की, अब जो ओवर ईटिंग की थी उसके लिए पैसे खर्च किए। ये जो हमारे अल्लाह ने असूल बता दी ना, उस असूल पे हम चलेंगे तो कामयाबी होगी। अब अल्लाह ने हमें परहेजगार बनाने के लिए कहा कि ये जो पूरा साल जिस्म को हावी करते रहे ना, लिबास से, खुराक से, अब थोड़ा सा इसमें ये वर्कशॉप हो रही है, तुम्हारी तरबियत हो रही है कि इतने से इतने वक्फे का ज़रा अपने जिस्म को कम पालो, फिर रूह ऊपर आएगी। वरना तो जिस्म के अंदर रूह दब के ऊपर बोझ इतना बढ़ गया कि रूह दब के रह गई है। रूह का एहसास ही नहीं है कि रूह ने भी जागना है। रूह को जगाने के लिए रोज़ा फ़र्ज किया गया है। और इस महीने की क्या बरकत है, क्या वजह है कि इसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है जिसने माने ज़िंदगी के सारे असूल और तरीके बता दिए हैं। उसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसकी तरबियत के लिए अल्लाह ने उसका शुक्र अदा करने के लिए ये महीना रखा है कि इस तरीके से तुम्हारे अंदर एक रूह की बेदारी आएगी और तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह के साथ भी तुमने राब्ता जोड़ना है। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए हो, मामला अल्लाह के साथ भी जुड़ना है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि परहेज़गार बन जाओ। जब हम खाने पीने से रुकेंगे तो फरिश्ते खाने पीने से आ रही हैं, फरिश्तों के साथ मुशाबत हो जाएगी। जब बुराइयों से रुकेंगे तब भी फरिश्तों से मुशाबत इसलिए हासिल हो जाएगी कि उनके साथ तो है ही नहीं ना जज्बात वगैरह, वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। दुनिया के हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की पाबंद है सिवाय एक इंसान के, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अफसल बना के उसको अकल दे के फिर अफसल जो बनाया, फिर जिम्मेदारी भी तो ज़्यादा है ना। एक क्लास में एक लड़की क्लास रैप है, मॉनिटर है, और बाकी लड़कियां, जब अगर कोई बदनज़मी होगी तो उस्ताद ने तो मॉनिटर को बुला के डांटना है ना, बाकी लड़कियां तो छूट जाएंगी ना, मॉनिटर को डांट पड़ेगी। इसलिए जब जिम्मेदारी एक उम्मत को मॉनिटर बना दिया अल्लाह ताला ने, तो इस उम्मत की जिम्मेदारियां भी फिर बहुत हैं। इंसान को मॉनिटर बना दिया, इंसान में से इस उम्मत को मॉनिटर बना दिया, तो फिर हमने इस ओहदे को संभालना है, इसकी कदर करनी है। तो इसलिए अल्लाह ने ये एक महीना जो है, अल्लाह के बहुत बहुत बड़ा एहसान है हम पे। लेकिन रोज़ा रखें पूरे ईमान और एहतसाब के साथ। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ दिन के रोज़े रखे और रात को ईमान और एहतसाब के साथ क़याम किया, हाय टांगों में दर्द है, हाय कमर में दर्द है, 2 तरावियाँ पढ़ लूँ, अच्छा बैठ के पढ़ लूँ, खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती। हद हो गई है। बाज़ारों में आप 2-2 घंटे फिर लेती हैं, तरावी के लिए आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तरावी के लिए आपकी कमर में दर्द है। माएँ खड़ी हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, मामा मेरी कमर में दर्द है, मामा आप खड़ी होकर पढ़ लें, मामा मैं बैठ के पढ़ लूँ। ये क्या है? सारा तकवा पैदा नहीं हुआ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं हुआ। ये हमने तकवा पैदा करना है, क्योंकि अब इंशाल्लाह या तो मंगल का रोज़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह परसों का या बुध का। तो मैंने इसलिए आज सोचा कि कुछ इतना तो हो जाए कि मैं इतना अपने अंदर भी ये चीज़ पैदा कर लूँ कि मैं अल्लाह के साथ मजबूत हो जाए, तरावी को बोझ ना समझें।
کیونکہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اور ایک حدیث کا ایسا مفہوم بھی ہے, مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد ہیں, کہ قیامت کے دن کچھ لوگ, جب سب کو حساب کی فکر ہوگی نا قیامت کے دن, کچھ لوگ بالکل بے فکر عرش کے سائے تلے کھانے میں مصروف ہوں گے. ان پہ انبیاء صدیقین صالحین سارے رش کر کے کہ یہ کون لوگ ہیں. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا ہم نے پورے رمضان کے مہینے میں ایمان احتساب کے ساتھ دن کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا, اس لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ان کو بغیر حساب کے اجر مل گیا. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. یہ مہینہ صبر کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. اور یہ لوٹ سیل ہے سمجھ لے اللہ کی طرف سے. ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں سیل ہے اور ایک سے دوسرے کو پتہ چل جائے, وہاں جا کے جو کچھ دیکھا ہے, دینگا مشتی, ایک دوسرے کو مارا, عورتیں زخمی ہوئیں, اور بعد میں گھر آ کے پتہ چلا سیل میں آئے یہ تو نقص نکلا ہے, دھوکہ نکلا ہے, اب ناقابل واپسی ہے. سیل سے خریدا وہ مال ناقابل واپسی ہے. اللہ نے سیل لگائی, اللہ نے وعدہ کیا کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر, ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 گنا دے. کیا مراد ہوتی ہے ہماری؟ کہ بہت زیادہ دے. یہ ایک لفظ ہے 70 کا استعمال کر لیا, 7 گنا یا 70 گنا, یہ اکثر ہم جو استعمال کرتے ہیں مراد ہے بہت زیادہ دے. تو میرے اللہ نے یہ ورکشاپ کا مہینہ رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ اس مہینے میں تو ہمیں آ گیا خیال. کیوں خیال آیا؟ کہ اللہ نے اس کا اہتمام کر کے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے. یہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. ایک تو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کو کہا, دوسرا شیطانوں کو جکڑ دیا ہے کہ برے خیالات نہ آنے پائیں. لیکن جب میں نے اپنا کھلا ہی رکھا شیطان کے لیے راستے, تو جو شیطان نے شر پھیلائے ہوئے تھے اسے تو جکڑ دیا نا, لیکن جو سب پھیلائے ہوئے کرندے ہیں وہ تو موجود ہیں نا. من جنتی والناس آیا, جنوں لوگوں سے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی. یعنی لوگ بھی ہیں ایسے, اور سب سے بڑے لوگوں میں سے میرا اپنا نفس ہے. میرا اپنا نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. اللہ نے اندر رکھا ہے نا خیر اور شر. اگر شر نہ رکھا ہوتا تو پھر میرا اور آپ کا امتحان نہیں تھا. میرا امتحان ہی تب ہے جب شر ہے. ماں کی زبان کی نرمی کا تب حساب ہے جب بچہ اسے تنگ کرے گا. جب بچہ ہی آرام کیا تو کہ ماں بڑی صبر والی. نہیں, امتحان جب ماں بولنے پہ آتی ہے تب دیکھے کہتے کیوں بول رہی ہے, انہیں تنگیاں نہ کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا, آپ کا کیا کمال ہوا اس میں؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبتیں آتی ہیں, کوئی آزمائش آتی ہے, پھر اس پہ میں صبر کروں تو میرا کمال ہے نا. اگر ساری نعمتیں آئی جا رہی ہیں تو اللہ شکر ہے, اللہ شکر ہے. جب مصیبت واویلا مچانا شروع کر دیا. روزہ آیا ہے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے, لعلکم تتقون. اور پھر ساتھ ہی تسلی دے دی کہ کوئی پریشان ہونے سے چند دن نہ گنتی کے 365 دنوں میں سے, عربی مہینے کے لگا لیں تو 355 دنوں میں سے صرف 29 یا 30 دن ہیں. اور پہلا روزہ کھولنے کے بعد کہتی ہیں شکر ہے 28 روزے رہ رہے ہیں. یعنی 30 کا تصور ہی نہیں ہے. اگر پہلا روزہ بھی کھولے شکر ہے 28 رہ گئے. کیا کمال ہے. یہ ہم متقی بن رہے ہیں. یہ اللہ کو شکر ادا کریں. اگلی آیتیں آپ پڑھیں گی تو اس میں لعلکم تشکرون لعلکم تہتدون, تاکہ شکر, ہاں یہ شکر کرے نا. کہتے ہیں اچھا بس 29 رہ رہے. اور ساتھ ہی اچھا پھر عید کے لیے کیا کرنی, یعنی اول تو روزوں سے پہلے عید کی تیاری شروع. رمضان کی تیاری ہم نہیں کر پاتے. سچی جو بات ہے ہمارے دور میں ہوتی تھی, ہم بچے تھے, سچی جو بات ہے ایسے ہوتا تھا کہ ایسی تیاریاں, گھر بھی صاف ستھرا, ہر چیزیں تیار کر لیتا کہ رمضان میں فارغ ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لیے. اور اجتماعی طور پہ مائیں, بیٹیاں, بہو, پوتیاں سب تراویح اکٹھے پڑھتے تھے. ایک سما ہوتا تھا رمضان کا, مرد بھی سارے. اب یہاں باہر بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں, ادھر تراویحوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. عجیب تماشا ہے. پتہ ہی نہیں رمضان آیا اور ادھر آیا اور ادھر گیا. اور رمضان جو ہے یہ رمضان سے لفظ نکلا ہے جس کے معنی سخت گرم ہوا. یہ گرمیوں میں فرض ہوا تھا, لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہ قمری مہینوں میں اللہ نے رکھنے کا بہت بڑا, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ورنہ ہمیشہ گرمی میں روزے آتے جب فرض ہوئے تھے. قمری مہینہ ہر آپ نے روزے کے, سردیوں کے, گرمیوں کے, سردیوں کے, گرمیوں کے. 18 سال بعد دوبارہ گھوم کے پھر آتا ہے, پھر ادھر سے آتا ہے, پھر ادھر سے آتا ہے. اور کس طرح کہ اب اگر مطلب پہلے آئے اپریل میں, جیسے
मतलब उधर से आप आते हैं, नवंबर में आए, ज़रा इधर आते आते अच्छा आदी हो गए हुए हैं, फिर इधर से सितंबर में आए, फिर अगस्त में आए, फिर जुलाई, फिर एहसास नहीं होता गर्मियों के रोज़ों का भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देख तदरीजन अल्लाह ताला ला रहा है मौसम के मुताबिक, तदरीजन आ रहे हैं ना, 10-10 दिन के फ़र्क से आते जा रहे हैं और सालों बाद जाके फिर वही आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने, और रमज़ान का चूँकि साथ गर्म हुआ, तो रमज़ान के अंदर से जो रूह बेदार हो के अंदर नेकियों का जज्बा पैदा होता है ना, उसकी गर्मी से सारे गुनाह जल जाते हैं रमज़ान। तो ये चीज़ मेरे और आप में पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह रमज़ान में। इंशाल्लाह हमने कोशिश मिल के करनी है। देखें किसी ने बड़ा अच्छा भेजा कि हमारे लिए रमज़ान का महीना आया है खाने के लिए, कमाने के लिए, और तीसरे नंबर पे इबादत के लिए। हालांकि पहला नंबर इबादत का है, पहला नंबर इबादत का है। कमाई में बरकत अल्लाह ने देनी है। अगर आपने ये सोचा कि अब लूट लें जितना लूटना है क्योंकि लोगों ने ख़रीदना है, तो उस कमाई में बरकत नहीं होगी। आप कभी भी देख लें, अगर कोई रिश्वत से कमाया हुआ पैसा या इस तरह नाजायज़ लोगों से फ़ायदा उठाया हुआ पैसा, उनका खून चूसने का, तो नतीजा क्या होगा कि अनजाने तौर पे या तो वो किसी तरीके से माल चोरी हो जाएगा, या खुदा न खासा घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी कि पैसा उस पर लग जाएगा। आपको अंदाज, आप कह के देखा ना, मैं कमाया ऐसे ना, मैं बीमारी तो फ़ायदा दे गया ना। आप हलाल कमाते, अल्लाह से दुआ मांगते, बीमारी आनी नहीं थी वो वाली, जिस पे वो अनजाना पैसा लग गया, उस पर जो आपने वैसे कमाया था। तो ये सोच की बात है। हम अपनी सोच जो है ना, उसको अल्लाह के गिर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर अपनी सोच रखें, बाहर ना जाने दें सोच को। जब सोच बाहर चली गई, फिर आप बिखर गए, फिर अल्लाह ने अपना ज़िम्मा उठा लिया। अल्लाह का ज़िम्मा तब तक है जब मैं अल्लाह की हदूद के अंदर रहूँगी। देखे ना, मैं कॉलेज वाले क्या कहते हैं, अगर कॉलेज के बाहर किसी लड़की ने कुछ किया हो ना, तो प्रिंसिपल कहे हम कॉलेज के अंदर के ज़िम्मेदार हैं, बाहर के हम ज़िम्मेदार नहीं। अल्लाह ने कहा मेरी हदूद है, इसके अंदर रहोगे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, हदूद से बाहर निकल जाओगे जो मर्ज़ी करो, फिर तुम शैतान के हवाले हो गए। जाए वो जो करता है करता रहे, उसने धोखे का तुमसे वादा किया हुआ है, चले जाओ। शैतान क़यामत के दिन कहेगा कि मैंने तुमसे वादा किया, मैंने धोखे का किया, मैं ख़िलाफ़ कर दिया तुम्हारे। अल्लाह ने वादा सच्चा किया, तो आज सच्चा तुमने पा लिया, मैंने भी पा लिया, तुमने भी पा लिया वादा सच्चा। तो ये रोज़ा मेरी और आपकी तरबियत के लिए आया है, और चंद दिन हैं, और उसमें भी राय दे दी जो बीमार है, सफ़र पर है, कोई बात नहीं, वक्ती तौर पे छोड़ दे। अगर ऐसी, एक तो ये बीमारी उसे तकलीफ़ ही का है ना, जो औरत के मखसूस दिन होते हैं, उसे पता है कि इंशाल्लाह बाद में पाक होने के बाद जब मुझे मौका मिले मैं रख लूँगी। अगर वो फिदिया नहीं देती तो उस पर गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने नीयत है कि उसने रखने हैं बाद में। अगर फिदिया देता तो बहुत अच्छा हो सकता है, ज़िंदगी मौका ना दे, लेकिन अगर नहीं दिया उसे गुनाह नहीं होगा। फिदिया दे देगी, अजर तो पा लेगी ना उस फिदिये का, कि उस रोज़ेदार को रोज़े रखवा दिए, किसी की मदद कर दी, लेकिन गुनाहगार नहीं होगी। और अगर बीमारी ऐसी है कि पता है वो रोज़े नहीं रख ही नहीं सकता पूरा महीने भी, और डॉक्टर ने मना कर दिया है, फिर फिदिया देना लाजमी है। सफ़र पर है, 2 दिन का सफ़र है या 3 दिन का, पता है कि बस सफ़र के बाद मैं रख लूँगा, तब भी अगर फिदिया नहीं देता तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उसकी नीयत है बाद में रख लूँगा। बीमारी में उसे ये पता है ना कि मुझे नहीं रखे जाने, इसलिए फ़ौरन फिदिया देना है। लेकिन बाकी जिस पे पता है, नीयत की है, जैसे हामला औरत है उसको भी रुख्सत है, दूध पिलाने वाली औरत को रुख्सत है, लेकिन इस रुख्सत को हमेशा के लिए रुख्सत नहीं है। कोशिश करनी है कि अगला रमज़ान आने से पहले पहला कर्ज़ उतार लें जो मेरे ऊपर है। वो कर्ज़ है, नमाज माफ़ है उन दिनों की, ये जो औरत के मखसूस दिन है, बाकी तो हालत जंग में भी नहीं माफ़ ना नमाज, उन दिनों की नमाज की कज़ा नहीं है, रोज़े की कज़ा है। बाज़ लोग कहते हैं शायद के रोज़े रखे माँ रखे ना, वो भी पूरे हो गए। एक तीर से 2 शिकार तो ना करें ना। जब आप एक मेहंदी पे सूट जो रस्में बना लिए, मेहंदी पे सूट पहना वो अगले दिन नहीं पहनना, जो उस पर पहनी उससे अगले दिन नहीं पहना, फिर अगली किसी शादी में रिश्तेदार में पहनना नहीं, किसने देखा हुआ है। दीन के मामले में ना हम अजीब अजीब तावीलें करते हैं। कितना फ़र्क हमने कर लिया, सिर्फ ये है कि दुनिया की मोहब्बत हम पे हावी हो गई है, लोगों के अंदर मुकाम बनाने का। अल्लाह के अंदर नहीं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तब मौका मिलेगा इज़्ज़त पाने का, तत्तकून, जब तुम परहेज़गार बन जाओगे। तुम में से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक कौन है? अतकाकुम, जो तुमसे सबसे ज़्यादा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने वाला है। मुझे तो ये मानी अब इतना अच्छा लगा तत्तकून का, कि मेरे मुँह से दूसरा निकलता नहीं कि गुनाहों से बचो, परहेज़गार बनो, नहीं, यही निकलता अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत कर लो।
یہ لفظ جو ہے نا یہ سارے معنی اس میں آ گئے ہیں، پرہیزگاری کے، ڈرنے کے، بچنے کے، سب اس میں معنی آ گئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب شروع چونکہ روزے فرض ہوئے تھے، جیسے شراب کے بارے میں آیا نفع ہے نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، پھر ایسے تربیت ہو گئی۔ اب یہاں کہا کہ جو اس کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ فدیہ دے دیتے ہیں نا روزوں کی تو ٹھیک ہے، تب یہ پہلا حکم تھا، بعد میں نہیں ہے یہ بات۔ اور دوسری بات ایک اور بھی اس سے ترجمہ نکلا ہے، وہ یہ کہ جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں روزے بھی رکھ لیں اور فدیہ بھی دے دیں، یعنی خوشی سے بلائی کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ خوشی سے بلائی کرنے میں دونوں معنی آ جاتے ہیں کہ روزے کی بھی طاقت ہے اور فدیہ بھی دے دیں، لیکن ایک جتنا آپ کا کھانا ایک روزے کا ہے، جتنا خرچ آتا ہے ایک روزے پہ، جتنا، اور کسی کو سحری افطاری اپنے گھر میں بلا کے کروا دیتی ہیں، آپ کے کوئی گارڈ ہیں، کوئی ایسے ملازم ہیں جن کا آپ کے ذمہ نہیں ہے یہ والا خرچ، ویسے تو اپنی تنخواہ جو دینی ہے ان کو آپ روزے رکھوا سکتی ہیں تو رکھوا دیں، اگر ایک کی بجائے 2 کو رکھواتی ہیں، نیکیاں جتنی مرضی کما لیں، جتنی کمانی ہیں، روزے رکھوا دیں سب سے بہتر ہے۔ اس طرح جب آپ خرچ دیتے ہیں وہ پھر آپ کی نیت ہے نا کہ آپ نے روزوں کے لیے دے دیا، وہ جس پہ بھی خرچ کر لے اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ یہ تحقیق کر کے کہ بیچارہ وہ غریب ہے روزوں کے لیے اتنا نہیں ہے تو اسے کہیں کہ آپ میرے گھر یا اس کے گھر پہنچا دیں، اس کے گھر پہنچا دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر کسی کی خدمت کرنی ہے نا، موقع مل گیا ہے تو کوشش کریں کہ آسان طریقے سے ادا کریں، بجائے اس کو سے آ کے کہ یہاں کھا لے، وہ شاید آتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرے، تو بہتر ہے کہ اس کو پہنچا دیں۔ اور کالونی میں تو اتنا آسان ہے یہ کام کہ جیسے سرونٹ کوارٹر ہیں، ہم دیکھتے ہیں بیچارے روزوں میں لائنوں میں لگ کے راشن کیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو ان کو اگر ان کی فیملی کو اگر آپ کو رکھوا دیتی ہیں روزے، آپ سوچیں دوسروں کو راشن دینے سے بہتر ہے جو آپ کے گھر قریب موقع ملے ان کو آپ رکھوا دیں، تاکہ وہ سکون سے، چلو سحری نہیں کرا سکتے، افطاری کا ٹائم تو اتنا ہوتا ہے نا کہ افطاری کے لیے سامان انہیں بھیج دیں، سحری کے لیے آپ نہیں پکا سکتے یا مشکل ہے تو افطاری کروا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس میں پھر بعد میں آ گیا کہ آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر تم روزے رکھو، یہ کہ تم روزے رکھ لو بہتر ہے تمہارے لیے، اسی آیت میں آتے ہیں تصوموا خیر لکم، اسی میں آگے آیت ہے کہ تم روزے رکھ لو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی فدیہ بھی دے دو روزے بھی رکھ لو، اسی میں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے آ رہا ہے اگلی جو آیت ہے اس میں یہ حکم بالکل منسوخ ہو گیا کہ طاقت ہے تو اس کے باوجود فدیہ دے دو، نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، فیہ القرآن، قرآن مجید اتارا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو کہ تم میں سے اس مہینوں کو پائے، فلیصم، چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، یہ امر آ گیا، حکم آ گیا یہ کہ جو اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ اب فرضیت آ گئی نا، ویسے تھا رمضان کے روزے فرض کیے گئے، بس کوئی نہیں بتایا تھا کب نہیں، اب رمضان کا مہینے کی بات آ رہی ہے، اور اس کی برکت صرف قرآن مجید کی وجہ سے ہے، اس مہینے کی برکت، کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور پھر اتنی برکت کہ جس رات میں نازل ہوا وہ بھی اسی مہینے میں آگے، لیلۃ القدر آگے ظاہر ہے، اور وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ قرآن مجید کی وجہ سے مہینے کو برکت مل گئی ہے، ایک رات کو برکت مل گئی ہے۔ تو سوچیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، تو جب اسے ذکر نکلے گا، تلاوت نکلے گی، تراویحیں پڑھیں گے تو وہ اللہ کو کتنی پسند آتی ہوں گی، کتنی اللہ کو پسند آئیں گی، اس پہ غور کرنا ہے ہم نے۔ اور اب چونکہ فرضیت آ گئی تو پھر دوبارہ آ گیا کہ اب ایسا نہ ہو جائے لوگ سمجھیں ہائی اب تو فرض ہو گیا کیا کریں، وہاں پھر رائے دے دی جو بیمار ہے سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ کیوں ایسا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور پھر آگے کہا کہ تمہیں کلک بھی نہ رہے ہائے میرے روزے چھوٹ گئے، ولی تکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو دوسرے دنوں سے۔ یعنی کتنا رحیم ہے اللہ کی ذات۔ اور پھر آگے آخری جو ربا ہے ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، تم اللہ کی برائی بیان کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ایک تو برائی وہی ہے کہ روزوں میں اللہ کی برائی بیان کرے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر یہ مہینہ نازل کیا۔ دوسرا جو عید کی تکبیریں اس کی طرف اشارہ ہے، پھر رمضان کے بعد تکبیریں کرتے ہوئے جاؤ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ کیوں؟ دیکھیں رمضان میں بھی سارا اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا، یہ بھی کہا کہ افطاری کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور روزہ داروں کو ان کا حساب بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایسا بتانے کے بعد پھر یہ کہا کہ اللہ کی برائی بیان کرو، یعنی یہ جو آخر میں ہے نا اللہ کی برائی بیان کرنے کا مراد یہ ہے کہ چاند رات کو خوشیاں نہ منانے شروع کر دینا کہ شکر ہے سحری افطاری ختم ہوئی، شکر ہے اس آزادی سے کھائیں پئیں گے، یہ وہ نہیں۔
پھر اس کو اور قائم رکھنے کے لیے جو شوال کے روزے ساتھ ہی رکھ دیے نا، اس کی بھی ایک حکمت یہی ہے کہ ایک دم سے نہ چھوٹ جانا۔ خوشیاں چاند کو دیکھ کے کون منا رہے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، اس دن کیا ہوا بلا، اس دن کیا ہوا بلا جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے؟ شیطان کو اللہ نے آزاد کر دیا۔ اور استغفر اللہ، یعنی روزوں نے ہمیں اللہ کے اتنے بھی قریب نہیں کیا کہ ہم شیطان کی خوشی میں شامل ہو گئے، تم آزاد ہوئے ہم بھی آزاد ہیں۔ استغفر اللہ، ہمیں تو تھوڑا سا غم ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو غم ہو۔ دیکھیں نا، دشمن قید سے آ گیا باہر تو خطرہ ہی ہے نا۔ اب جب تک قید تھا آپ خوش تھے، اب تو باہر آ گیا، اب تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو اس کے لیے مل کے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن آزاد ہو گیا۔ کبھی غور نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا۔ ہم نے ان چیزوں کو نا گہرائی سے دیکھنا ہے کہ روزوں کا مقصد اللہ نے یہاں کہہ دیا تھا تتقون، آگے آ رہے ہیں لعلکم تشکرون، کہ یہ کتاب جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اور اس کے ساتھ تربیت بھی کر دی ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی، تو تم اللہ کا شکر بجا لو، اللہ کی فرما بردار بن جاؤ۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کسی مزار میں جانے والے نے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں جواب دوں گا، کسی بزرگ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے آ کے پکارو۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے، جملے پہ غور کریں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں دوسری جگہ بتا دیا، من حبل الورید، کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر آگے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دے، جب بھی مجھے پکارے، سوتے پکارے، وضو کے ساتھ پکارے، بغیر وضو پکارے، مسلم پکارے، غیر مسلم پکارے، میں جواب دیتا ہوں۔ کس نے یہ دعویٰ کیا بتائیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون سنتا ہے بے قرار کی جب اسے پکارتا ہے اور برائی کو دور کر دیتا ہے، اور جب برائی دور ہو جاتی ہے تو دوسرے کے نام لگا دیتے ہیں۔ اب ہم نے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پہلے ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جب بھاری ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی دعا، قرآن بھی کا ترجمہ بتانے لگی ہوں، دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے گا تو ہم فرما بردار ہو جائیں گے۔ مزاروں پہ جا کے یہی کہتے ہو نا۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ نے چاہا تو وہاں سے ملے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں انہیں نیک اولاد دیتا ہوں، پھر کیا کہتے ہیں کہ فلاں مزار پہ گئی تھی نا، اس پہ اللہ نے دیا۔ نام بھی ایسے رکھنے شروع کر دیا، اللہ دیتا، اللہ دیتا تو ہو گیا، اب پیرا دیتا آپ کہیں گے تو کیا مطلب ہے؟ پیروں نے دیا، بچے کا نام رکھ دے پیرا دیتا، اور بعض دفعہ اس مزار کے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہی میں انہیں عطا کرتا ہوں تو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اور شریک کس کو ٹھہراتے ہیں؟ جس کو میں نے پیدا کیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ کون حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جو پیدا کیا جاتا ہے یا جس نے پیدا کیا؟ اتنے یعنی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کرتے ہیں۔ یقین جانے میں کہتی ہوں پوری دفعہ آپ اس رمضان میں کوشش کر لیں، افطاری سحری پہ تو وقت جو دینا ہی ہے، افطاری پہ اتنا ٹائم نہ دیں پلیز۔ کھجوریں اور پانی یا سکنجبی یا دودھ جو آپ نے رکھنا ہے بس اس سے افطاری کریں اور نماز مغرب کی پڑھیں، تو پھر کھانا ساتھ جو آپ نے کھانا ہے ہلکا پھلکا کھانا کھا لیں۔ لیکن اپنا وقت جو لگانا ہے وہ اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کے لیے اپنا وقت خالص کر لیں۔ یہ دوبارہ موقع نہیں ملنا، سال کے بعد دوبارہ آئے گا۔ یہ آپ کی 11 ماہ کی تربیت کے لیے آیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، جب میں قریب ہوں تو مجھے پکارو نا، کہیں دور جانا ہی نہیں پڑنا، گھر میں بیٹھ جاؤ افطاری سے آدھ گھنٹہ پہلے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، 2 شرطیں ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا کہنا مانو اور میرے ساتھ ہی مان لے، یعنی میری حدود سے باہر نہ جانا۔ جب افطاری کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کو بھی ہم نے نا، اچھا آج تو افطاری، اچھا بچے آئے نا روزہ رکھے، افطاری میں کیا لوگے؟ یعنی روزہ افطاری کے لیے رکھا ہے، افطاری تو ہونی ہے، لیکن اب یہ چوائس کہ اب اس میں تمہارے لیے کیا بناؤں، جو 1.5 گھنٹہ پہلے تو کم سے کم بھی جو کم اہتمام کرے وہ 1.5 گھنٹہ پہلے، ورنہ 3 گھنٹے پہلے کچن میں چلے جاتے ہیں۔ انسان کا مقصد کیا بنا؟ مسلمان کا کھانا۔ اور پھر رمضان میں جتنے کلینک پہ رش ہوتے ہیں نا،
रमज़ान में आगे पीछे नहीं होते। ये आप आजमा के देख लेना, रमज़ान में बहुत बीमारियां आ जाती हैं। हालांकि रमज़ान तो आया था मेरी सेहत बनाने के लिए, रमज़ान तो आया था अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए, और मैंने इससे ऐसा फ़ायदा उठाया कि बस अब खा लो जितना खाना है। आगे पीछे नहीं हम इतना करते जितना रमज़ान, मुझे समझ नहीं आती। वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक भूखे रह के सारी कसर निकाल लो, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना होगा। कितने रोज़ेदार हैं जिनको रोज़े में भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, तो कहीं हम उनमें से ना हो जाएं। तो कहा मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मेरा कहना माने और मेरे साथ ईमान है, शायद कि वो हिदायत पा जाएँ। अब थोड़ी सी और बात जो मैं कर लेती हूँ इंशाल्लाह, और 5 मिनट में मुकम्मल कर देती हूँ, फिर कल कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बताने वाली बातें हैं जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में अब लागू भी करनी है। कल हो सकता है अगर मैं 15 मिनट का करूँगी कुरान मजीद से, यही जो हम दोहरा कुरान का, और बाकी इंशाल्लाह रोज़े के बारे में करेंगे। ये याद रख लेना कि ये पहले यकम रमज़ान को ये गाड़ी चली है जिसने 29वें रोज़े पे आके ठहर जाना है। अब हम इस गाड़ी पे सवार हो जाना है यकम रमज़ान को। तैयारी पहले हमने करनी थी, टिकटें सब कुछ बुक है, यकम रमज़ान को गाड़ी पे सवार हो जाना है हमने। पहले जो डिब्बे, पहले जो सब ने आना है, पहले डिब्बे में रहमत अल्लाह की पानी है हमने। पहला अशरा रहमत का है, रहमत पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, उसकी तैयारी हमने रजब और शबान में करनी थी। मैंने बताया था रजब बीज बोने का है, शबान उसकी आप बियारी करें, पानी दें उसे जितना दे सकते हैं। हमने कोई तैयारी नहीं की, देख ले गुजर गया 2 महीने, क्या तैयारी की है, सोचें ज़रा गौर करें। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने यहाँ ला के हमें बिठा दिया, ये अल्लाह का लाख शुक्र है। कुछ फ़र्क पड़ा, अल्लाह ताला मज़ीद फ़र्क हमारे अंदर पैदा कर दे। फिर जब गाड़ी पे सवार हो गए अब तो रहमतें लूटनी हैं। जो कमी रह गई थी अगर, अब उसमें हम पहले अशरे में उसे पूरा करके रहमत के मुस्तहिक हो जाएं। जब रहमत के मुस्तहिक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला जोश में आके हमारे गुनाह माफ़ कर देगा दूसरे अशरे में। अब आखिरी जो अशरा है ना, वो माल गाड़ी है, ख़जानों का डब्बा है वो, क्योंकि लैलतुल क़द्र उसमें है। और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र दिखा के बुलवा दी। कहा कि इसमें हिकमत ये है कि तुम एक रात की बजाय आखिरी 5 ताक रातों में तलाश कर। ये ख़जानों से लदी हुई है सारे आखिरी डिब्बे जो है मालगाड़ी के, इसमें 4 चीज़ों की कसरत कर लो, 2 अपने लिए और 2 अल्लाह को राज़ी करने के लिए। यह हदीस के अल्फाज हैं जो आपने खुतबा दिया था आखिर में शबान का, उसमें था वो लंबा चौड़ा खुतबा। मैं कल इंशाल्लाह आपके सामने खुतबा पढ़ के एक एक करके उसकी तशरीह कर दूँगी, उससे काफ़ी मामला क्लियर हो जाएगा। जो इससे अल्लाह को राज़ी करना है, कलमे की कसरत करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह को राज़ी करना, इस्तग़फ़ार की अंदाज़ा करो, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है तो अल्लाह राज़ी होगा तो बख्शिश करेगा ना, आग से राहत तभी मिलेगी ना, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। बंदों से मांगो तो क्या होता है, एक दफ़ा राशन को एक दफ़ा ले जाए, दोबारा मांगो से कैसे, पहले और को भी लेता है। मेरे जैसी ने एक दफ़ा, सच्ची बात है यहीं क्लास में है, मैंने उन्हें कह दिया था कि फ़लाँ तो 2-3 जगह से लेती है, उसे ना देना। कितना इस्तग़फ़ार, मैंने गलत किया ना, मैंने क्यों किसी को रोका, दे कुछ 4 जगह से ले, 10 से ले, मैं कौन हूँ, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरा एक ये है कि चूँकि मेरे हैं तो मुझे लोग कह देते हैं, फ़लाँ को भी कह दे, फ़लाँ को तो मैं कह देती हूँ, तो मैंने एक दफ़ा ऐसे ही मना कर दिया और उसको पता भी चल गया। मुझे आया कहती बाजी आपने उनको मना कर दिया था इसे ना देना, इसने 2-3 घरों से ले लिया। तो मैं क्या कहती, मैंने कहा नहीं, मैं आइंदा उसे कह दूँगी कि वो दिया करेंगी आपको, रोज़ी अल्लाह ने देनी है, मैंने ज़ुबान ही हिलानी थी ना, तो मैंने गलत हिला दी, साफ जो बात है। तो अल्लाह को राज़ी करना है, कलमे की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, और जो अपने ही जिसके बगैर हमारा चारा ही नहीं है, वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 जन्नत मांगो, नंबर 2 जहन्नुम से रहाई मांगो। इन 4 चीज़ों की कसरत करो, अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। और एक हदीस का मफ़हूम ऐसा है कि जिसने दिन में 3 बार जन्नत मांग ली, जन्नत खुद कहती है अल्लाह ताला इसे लाजिम कर दी इस पर मुझे। उसे 3 बार जहन्नुम से पनाह मांगी, जहन्नुम कहती है अल्लाह ताला इसे मुझसे पनाह दे दे। लेकिन इसने नहीं कि हम बैठ गए अल्लाह ताला जन्नत दी, क्या मतलब है 3 दफ़ा जन्नत मांगी, 3 दफ़ा ध्यान आ गया कि अल्लाह की नाफरमानियाँ तो नहीं हो रही, अल्लाह की तो रुजू कर ले, अल्लाह की तो रुजू होगा तो जन्नत मांगेंगे। वैसे तो मांगते रहते हैं अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला दें, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस दें। जितना ऊंचा दर्जा मांगेंगे उतनी जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी पड़ेगी। जन्नत के भी दर्जे हैं ना, आपने मांगा, कहा जब भी मांगो जन्नत फिरदौस मांगो, क्या मतलब है,
کہ زندگی ایسے گزارو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کہ تمہیں جنت فردوس میں لے جائے۔ ہم نے اوپر کے معنی لے لیے، بس جملے کو اوپر سے لیا سمجھ لیا، پتہ ہی نہیں گہرائی کہاں تھا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ہم کتنی دفعہ کہا لا الہ الا اللہ، ہم بے فکری ہو کے بیٹھ جائیں تو ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ بات وہی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے حدود میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، آج سے شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، لیکن اب سے ہمارا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کر لے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا مضبوط تعلق کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ لیکن ہم طاقت ادھر ادھر صرف کر کے پھر کہتے ہیں ہمیں طاقت نہیں رہی، تو وہ غلط بات ہے۔ تو ہم کوشش، اب اکثر کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، مثلا پیر جمعرات کے روزہ رکھنے کا، شبان میں چھوڑ دیں، روزوں کی طاقت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ توفیق دے، آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کریں، دیکھیں آپ کی صحت کتنی برقرار رہتی ہے۔ سائنس اور حکمت اب کہہ رہی ہے کہ ہفتے میں 2 فاقے ضروری ہیں صحت کے لیے، تو میرے تو دین نے تب بتا دیا تھا، اور ساتھ ایام 20 کے بھی بتا دیے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی 8 وہ مہینے کے اور 3 یہ 11 دن، یعنی سمجھ لو کہ 2 حصے فاقہ کرو اور 1 حصہ کھاؤ پیو، 2 حصے کھاؤ پیو اور 1 حصہ فاقہ کرو، تو کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے کہ اس میں ہم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ شبان کے اینڈ میں اسی لیے کہا کہ لیکن پیر جمعرات تو جو رکھ رہے ہیں وہ رکھیں گے، وہ یہ کہ لگاتار 15 شبان کے بعد جن کو عادت ہے انہیں اجازت دی گئی ہے رکھنے کے لیے، جن میں طاقت ہے، جو لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں روزے رکھنے والے رمضان تک میرے پاس طاقت نہ رہے، وہ 15 شبان کے بعد روزے نہ رکھیں، 15 شبان کے بعد منع کر دیا۔ تو پیر جمعرات کو جو رکھ رہے ہیں وہ رکھیں، اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ میں نے کئی سچے جوان بچیاں بھی دیکھی ہیں الحمدللہ، میرے وہاں کلاس میں آتی تھی عاشقہ بعد، پیر جمعرات کا روزہ رکھتی، 13، 14، 15 بھی روزہ رکھتی تھیں، اور چہرے پہ ان کے اتنا نور تھا نا۔ میری کزن ہے باہر، اس کو پتہ ہے نا میں رکھتی روزے، تو کہتی ہاں مینوں پتہ لگ گیا عمر ود دی، میں کہتی خوراک پوری ہوئے گی تو ادھر تک تے موت آئے گی نا، اس واسطے جدوں تک خوراک نہیں پوری ہوئی عمر ودی جائے گی۔ یہ دیکھیں نا، جیسے کسی نے حفظ شروع کیا تو نے کیا اللہ تعالیٰ جنہیں میرا اس نے مکمل اور میں موت نہ آئے، وہ کیا کھاتی 10 پاروں کے بعد 12 رویہ شروع میں نے کہا یہ اچھا اللہ سے سودا کیا تو نے، کہتے ہیں نہیں آگے بھی پارے ہو لیکن پیچھے سے رویہ۔ میں نے اللہ سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ جب تک مکمل ہے۔ اب جب شاگردیں میرے گھر میں آتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے شروع کرتی ہیں، بچی ساڈا مکمل ہو تو پہلے تھانوں کچھ نہ، میں کہ اپنے ہی دعا کر رہی ہوں نا۔ تو اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان والی زندگی دے جس کو بھی دے۔ اب دیکھیں نا میری عمر اور بڑھتی جائے گی، اب جب میری ہاں الحمدللہ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم اس کی صحیح طرح تیاری کر لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا کہ ہم خیریت سے، رحمت، مغفرت اور آگ سے رہائی کے ساتھ ہی رمضان میں داخل ہو جائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔